बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज हम बात करेंगे उस उरूसुल बलाद शहर कराची की। और कराची वो शहर जो सबको समो लेता है और जो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि मुल्क का 70% पूरा करता है। यानी ये शहर, इसे किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इस शहर में बसने वालों का अलमिया ये है कि कभी वो मोबाइल स्नैचिंग में मज़ाहमत पर जान से मार दिए जाते हैं, कभी कोई डाकू उन्हें मार के चला जाता है। और आए रोज़ अब ये मामूल बन गया है। 2025 से ही अगर हम सिर्फ डेटा निकालें कि हादसात का शिकार होके इस शहर के लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। गलतियां बताई जाती हैं, इसकी गलती है, उसकी गलती। हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक में पाबंदी लगा दी है। HTV जो है, अब वो ट्रैफिक आपको नजर नहीं आएगा, इन आवर्स में नजर नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हादसात नहीं रुक रहे हैं। और कल जो वाकया हुआ है, उस वाक़े ने सबके दिल दहला दिए। उसके मनाजिर ऐसे हैं, उसकी पिक्चर ऐसी है कि हम आपको वो स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन किया, सोशल मीडिया पर इस वक्त सब उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, सारा मीडिया उसके हवाले से आवाज़ उठा रहा है। हुआ क्या कि दो मियाँ बीवी अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे बाइक पर। बाइक सवार जो है ना, उनकी मुश्किल बहुत है कराची में बाइक्स भी बहुत है, क्योंकि आसान सवारी है, सस्ती सवारी है, इसलिए लोग इस पर सफर करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है कराची के शहरियों के लिए, तो लोग यहाँ बाइक पर रिलाई करते हैं। मियाँ बीवी जा रहे हैं हॉस्पिटल, बेगम हामला है, प्रेग्नेंट है, उसका चेकअप होना है। रास्ते में है, रमजान का दिन है, टक्कर होती है टैंकर से, हादसा होता है, मियाँ बीवी गिरते हैं, शौहर और बीवी मौके पर जाँ बहक हो जाते हैं। और वो बच्चा जिसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी थी, वो वहीं जाए बकुआ पर उसकी डिलीवरी होती है। उस बच्चे को लोग उठाते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं बच सके तो ये बच जाए। लेकिन जाहिर है इस सिचुएशन में वो मासूम बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया था और हादसे का शिकार हो गया, वो बच्चा कैसे सरवाइव करता। वो बच्चा भी चला गया, पूरा का पूरा खानदान उजड़ गया। और हम ये बता रहे हैं जी, आज इतना बंदा जो है ट्रैफिक में हादसात में मर गया, आज इतने खानदान जो है वो उजड़ गए। लेकिन कल जो वाकया हुआ, अगर कल के वाकये के बाद भी आज किसी की आंख ना खुले, आज हमारे हुक्मरानों को होश ना आए और इस शहर को ना संभालें, तो फिर हम किससे गिला करें। जरा हम आपको कुछ स्टैट्स बताते हैं साइम, अगर हम बताना चाहें, क्योंकि हमारी ये बहस होती है ना कि कौन सी गाड़ी जो है वो सड़क पे आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ऐसे ही है। जरा बताएं किस गाड़ी से कितने लोग। कैटेगोरिकली आपको बताते हैं हैवी ट्रैफिक में कौन कौन सी गाड़ियों ने अभी तक कितनी अमवात और कितने एक्सीडेंट्स किए हैं। 2025 को शुरू हुए हुए अभी 83 रोज हुए हैं, और इन 83 रोज के अंदर ट्रेलर की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद है 24। ठीक है, डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद है 17। बिल्कुल। और वाटर टैंकर जिससे कल ये हादसा पेश आया साइम, उससे जाँ बहक होने वालों की तादाद कितनी है? 14। इसी तरीके से आगे बस तो भाई यहाँ की आपको पता है ना किस तरह की बसेस 1940, 50, 60 की बसेस यहाँ पे चल रही होती हैं। बाकी बसेस नई भी आ गई हैं, लेकिन बस की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद है 8 और मजदा की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5। और ये एक साल की बात नहीं हो रही, ये स्टैट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ 83 रोज के हैं। कल का वाकया सदफ, वो इतने दिल दहला देने वाले फुटेजेस थी, इतने दिल खराश वाकया था कि देखा नहीं गया। दिल खून के आंसू रोया जब देखा कि बिनते हवा सरे बाजार इज्जत पामाल हुई, और छोटा सा नौमौलूद बच्चा जिसकी अभी नन्ही सी जान, और वो मतलब कि वो इस दुनिया में भी नहीं आया था। और ये फैमिली पूरी की पूरी फैमिली हादसे का शिकार हो गई। और इन 3 महीनों में कराची में 68 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे इन्हीं ट्रैफिक हादसात की वजह से। हम आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉडल टाउन हादसा, टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का बयानिया मुस्तरद। कराची पुलिस के खुसूसी यूनिट की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान हादसा नींद, थकन, गफलत और लापरवाही से पेश आया। ड्राइवर रहीम बख्श ने रॉन्ग वे सड़क पर कई खतरनाक हादसात किए। वाटर टैंकर ने एक हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। ड्राइवर ने बताया वो 24 घंटे काम, 24 घंटे आराम करते हैं। मुस्तकिल काम से थकन और गैर महफूज काम के शदीद खदशात पैदा होते हैं। ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने की वजह से दूसरी सड़क पर जाने का दावा किया। मुआयने के दौरान टैंकर के ब्रेक सही हालत में पाए गए। ड्राइवर के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। पानी से भरा वाटर टैंकर सफूरा हाइड्रेंट से रवाना किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया हादसा बुनियादी तौर पर तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। टैंकर फुटपाथ पर रुकावट तोड़कर मुखालिफ लेन में दाखिल हुआ। सीमेंट की ठोस रुकावट न होने की वजह से शिद्दत में इजाफा हुआ। अगर मजबूत रुकावटें होती तो हादसा न होता और हलाकतें रोकी जा सकती थी। हादसे के मकाम पर कोई
وارننग या स्पीड लिमिट साइन बोर्ड मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि वाटर टैंकर में हिफाजती शील्ड मौजूद न होने की वजह से बाइक टायर तले आई। कमर्शियल ड्राइवर के लिए ड्यूटी औकात में कवानीन पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। थकन की वजह से होने वाले हादसा से बचा जा सकेगा। सड़क के दरमियान ठोस सीमेंट की रुकावट नस्ब की जाए। हादसा की सूरत में गाड़ी मुखालिफ लेन में दाखिल होने से रोका जा सके। हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। गाड़ियों के मुकम्मल हिफाजती निजाम के लिए जामे मुआयना किया जाए। टैंकर रवाना होने से पहले ब्रेक समेत तमाम हिफाजती मैकेनिज्म दुरुस्त हालत में हो। अहम मकामात पर मुनासिब साइन बोर्ड नस्ब किए जाए। हैवी गाड़ियों में हिफाजती शेड लगाए जाए ताकि टायरों के नीचे हादसा से बचा जा सके। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त सजाएं दें जो ड्राइवर के लिए गैर महफूज काम के हालात फराहम करती हैं। और आप सोचें कि ये पहला वाकया नहीं है। इस साल के हमने आपको नंबर्स बता दिए, स्टैट्स बता दिए कि कितने हादसात हुए हैं। उसके बावजूद, इतने कवानीन लागू होने के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद, ये जो वाटर टैंकर है जिसने ये हादसा किया है ये रॉन्ग वे से आ रहा था। अब गलती जिसकी भी हो, यहाँ पर अगर हम ये बात करें हादसा क्यों नहीं रुक रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्यों नहीं स्टेप्स वैसे लिए जा रहे हैं जैसा होने जाया था। और मैं यहाँ पे एक सवाल ये उठाना चाहूंगी कि इस शहर को, अब इस शहर की सड़कें, इस शहर पे जो आबादी है और जो ट्रैफिक है, वो अब सड़कें वो बोझ नहीं उठा सकती हैं। यहाँ हमें डेवलप्ड कंट्रीज की तरह एक मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत है, तो ही लोगों की जानें बचेंगी। नहीं तो कोई रॉन्ग वे से आ जाएगा, किसी को जल्दी पहुंचना होगा और उसका शिकार बनेंगे, खास तौर पे वो लोग जो कि बाइक पे सफर कर रहे हैं, छोटी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तहकीकात के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी नजीर बताइएगा। आप बिल्कुल देखिए, गुज़श्ता रोज़ मलील हट पर जो अफसोसनाक हादसा पेश आया था, होना तो ये चाहिए था कि इससे तमाम मुतल्लिका इदारों की आंखें खुल जाती, लेकिन बज़ाहिर ऐसा में नज़र नहीं आता। अब तक 83 रोज़ के दौरान तकरीबन 3000 के करीब हादसा कराची में रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें 216 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। 2783 लोग जख्मी होकर अस्पतालों में इलाज करवाने गए। इसके अलावा सिर्फ जो हैवी ट्रैफिक जिसमें डंपर, ट्रॉलर, बस और वाटर टैंकर की जद में आकर तकरीबन 68 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। कराची में जो डीआईजी ट्रैफिक और एडीआईजी कराची की जानिब से के रॉट के नाम से जो एक यूनिट कायम किया गया था, उसकी जानिब से एक होश रुबा और एक तज्जियाती रिपोर्ट सामने आई है, जिसने यकीनी तौर पर आंखें खोल दी है, जिसमें बताया गया है कि इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ इस टैंकर के ड्राइवर पर नहीं है, क्योंकि वाटर टैंकर का ड्राइवर है, वो जिस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं उसकी फिटनेस किसने देखनी थी। इसके अंदर महकमा ट्रांसपोर्ट भी जिम्मेदार है, इसके अंदर जो दीगर जो इदारे हैं उनका भी इसके अंदर पूरा किरदार है। न इन गाड़ियों को चेक किया जाता है, ना फिटनेस चेक की जाती है। इसमें पॉजिटिव चीज सिर्फ एक थी कि इस ड्राइवर का जो लाइसेंस था वो दुरुस्त था, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो इस पूरी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कहीं पर भी साइन बोर्ड मौजूद नहीं थे कि कहाँ स्पीड लिमिट होनी चाहिए। मैं इस वक्त कराची की सबसे मसरूफ और सबसे बड़ी शारा फैसल पर मौजूद हूँ। अगर आप मेट्रोपोल से शुरू होकर एयरपोर्ट तक जाएं तो आप मुझे कोई एक साइन बोर्ड दिखा दें जिसमें स्पीड लिमिट लिखी हुई हो, यू टर्न लिखा हुआ हो, या कोई और ऐसी तदाबीर एहतियात के तौर पर बताई गई हो। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है या महकमा ट्रांसपोर्ट है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या घोष मुलाजमीन की तरह बैठे हुए? उनकी तरफ से कराची में क्या किया जाता है? ये जितनी भी अमवात होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। अगर कोई वाटर टैंकर, ट्रॉलर, डंपर या कोई भी ड्राइवर सड़क पर निकलकर अपनी गाड़ी लेकर आता है, आप देखें जो मजदा बसें तो वो आपको 1968 से लेकर 2025 तक आपको चलती हुई नजर आएंगी। आपको उनके मॉडल पर जब आप देखेंगे तो 72 का, 76 का और 78 तक का आपको मॉडल मजदा बसों का नजर आएगा। इसी तरह वाटर टैंकर की आप मेंटेनेंस देखेंगे, रास्ते में वो पानी फेंकते हुए जा रहे होंगे। इसी तरह ट्रॉलर जा रहे होते हैं, उनकी डीजल की सीलें लीक हुई होती हैं, मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर उन्हीं के नीचे आ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। ना कमिश्नर कराची अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, ना मेयर कराची को कराची की शहरी को फिक्र है। महकमा ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग ब्यूरो, इनकी जानिब से तो आज तक हमने किसी इनके ओहदेदार को आज तक नहीं देखा कि किसी हादसे के बाद इनका एक शख्स आकर सड़क पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि हाँ ये हमारी भी जिम्मेदारी थी, हम अपने लोगों के कान खींचेंगे, उनको शोकास देंगे, उनको डिसमिस करेंगे। ले देकर आखिरी महकमा बचता है ट्रैफिक पुलिस के पास इख्तियारात ये हैं कि वो वक्त जिसमें उन हैवी ट्रैफिक को रोड पर नहीं आने देना चाहिए, जिस पर तकरीबन 2 महीने होने में अभी 15 दिन बाकी हैं,
دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی تھی کمشنر کراچی کی جانب سے، تو 15 روز وہ پابندی ختم ہونے میں رہ گئے، تو اس کے اوپر تو پابندی پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، لیکن واٹر ٹینکر سمیت کچھ ایسی ہیوی گاڑیاں ہیں جن کو دن میں بھی جانے کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ضروریاتی زندگی سے وابستہ ہیں، تو لیکن اگر وہ اس طرح سڑک پر اگر وہ اس طرح لوگوں کو چلیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جی نذیر، ایک چیز بتائیے کہ سڑکوں پہ ہم ٹریفک پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ہم سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے اوپر کے ہمیں افسران کبھی نظر نہیں آئے، اور جو حالات ہیں اس شہر کے اس میں تو ہم معمول کا ہمیں گشت ان کا ہونا چاہیے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو نفری ہے وہ جس کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے اس کو بالکل ہر ناکے ہر چوکی کا سرپرائز وزٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے دل میں خوف ہو کہ ہم سائڈ پر بیٹھ کر جو 100 روپے اگر کسی سے بائک والے سے یا بس والے سے یا انلیگل اگر کوئی ٹینکر والا آ جاتا ہے اس کو لے کر چھوڑ دیتے تو آگے جا کر کسی کی جان لے لیتا ہے۔ جب ان کو پتا ہوگا ہمارا افسر وزٹ پر نکلا ہوا ہے تو ڈیوٹیاں بھی وہ اپنی صحیح طریقے سے انجام دیں گے۔ ایک اور چیز ہمارے مشاہدے میں یہ آئی ہے کہ کل جب حادثہ ہوا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ واٹر ٹینکر یہاں تک یا ہیوی گاڑیاں جو حادثات ہوتے ہیں پہنچتی کیسے؟ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ رات گئے مکسچر بنانے والی جو مشین ہے اس کا جوہر میں حادثہ ہوا، اسی طرح لیاقت آباد میں ٹرالر کا حادثہ ہوا، تو رات کے ٹائم میں ہوئے تھے تو رات کے ٹائم میں ان کو جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ انلیگل طور پر ان گاڑیوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے مشاہدے میں آیا کہ زیادہ تر گاڑیاں سوراب گوٹ سے ہوتی ہوئی اور مین روڈ سے ہوتی ہوئی اپنے دیگر علاقوں کی طرف جانب جاتی ہیں، تو ٹریفک پولیس حکام کو چاہیے اس پر نظر رکھیں۔ نذیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسی حادثے پر بات کرنے کے لیے ایس ایس پی ٹریفک ملیر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا یہ تحقیق جو سامنے آئی ہے اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جا رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایک واٹر ٹینکر تھا جو کہ 6000 گیلن کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ صفورہ گوٹ سے پانی بھر کے آ رہا تھا اور یہ وہاں سے سپر ہائی وے سے ہوتا ہوا، اور یہ جب اس روڈ کے اوپر آیا ہے جو ہماری پرنٹنگ پریس والی روڈ پر، تو یہاں سے اس سے شارع فیصل پہ جانے کے لیے یا کسی بھی روڈ پہ جانے کے لیے تو ملیر ہالٹ بھی یہ لیفٹ ٹرن بنا ہوا ہے، اور تمام گاڑیاں یہاں سے لیفٹ ٹرن کو ٹرن کرتی ہے، جبکہ اس واٹر ٹینکر نے ٹرن نہیں کیا، یہ بالکل اسٹریٹ چلا گیا۔ اور اس وقت جو موقع پہ جب ہم پہنچے، نفری پہنچی اور اسٹاف پہنچا اور انہوں نے تحقیقات کی تھی، تو اس وقت تو یہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ جی بریک فیل ہو گئی۔ اچھا، دوبارہ ہماری جو ہے وہ ڈی آئی صاحب کی طرف سے جو ابھی ریسنٹلی ایک ٹیم جو بنائی گئی ہے، جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس کو ہم کارٹ کہتے ہیں، جو کہ اس میں مختلف قسم کے سینئر افسران کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ پوری تحقیقات کرتی ہے اس وقوعے کی کہ یہ ہوا کیا، اس کا ریزن کیا تھا، ٹھیک ہے، کس کا فالٹ تھا، کس کی غلطی تھی۔ تو وہ جو ٹیم ہے وہ ہمیں لوکل پولیس کے ساتھ مل کر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ جو موٹر وہیکل انسپیکٹر ہیں وہ آئیں گے، وہ اس کی انسپیکشن کریں گے کہ اس کی جو بریک ہے اس کا کیا ایشو تھا، کیونکہ یہ تو گاڑی رکی نہیں اور یہ اسٹریٹ چلی گئی، اور وہاں ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک فٹ پاتھ بنائی گئی تھی کہ تمام گاڑیاں لیفٹ ٹرن کر لیں، تو وہ پوری فٹ پاتھ توڑتی ہوئی سامنے کی طرف چلے گئی۔ شوکت صاحب، تو جس روٹ سے یہ ٹینکر آ رہا تھا کیا اس کی سی سی ٹی وی نکلوائی گئی ہے تاکہ سپیڈ معلوم ہو سکے، اور کس طرح سے یہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور کس سائڈ سے یہ آ رہا تھا؟ کچھ نکلوایا ہے آپ نے؟ 24 گھنٹے ہو گئے۔ ہاں جی بالکل، اسی ایریا میں جتنے بھی بینکس ہیں اور جتنی بھی دکانیں ہیں ان پہ ہم نے جو ہے اپنی ٹیم بھیجی تھی کہ سی سی ٹی وی کو حاصل کیا جائے۔ ایکچولی وہ اس میں جو ہمیں ایک تو سی سی ٹی وی ملا تھا جس پہ وہ ویژن بہت دور کا تھا، جس میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی، باقی مزید ہماری ٹیمیں سب جگہوں پہ گئی ہوئی ہیں، جیسے سی سی ٹی وی آتی ہے تو وہ ہم آپ کو ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کو سی سی ٹی وی ڈیٹا نہیں مل سکا ہے، اٹس کوائٹ سرپرائزنگ۔ ایکچولی رمضان کی وجہ سے کل ساری یہ جو آفیسز تھے وہ بند ہو گئے تھے، اور لیکن حادثہ ہوا ہے۔ یہ نذیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نذیر۔ اچھا، میں شوکت کھجان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی نے جو کے راٹ کے نام سے خصوصی یونٹ بنایا ہے، جب انہوں نے اپنے انالیسز میں یہ بات بتا دی ہے کہ ڈرائیور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بریک فیل ہوئے، لیکن ہماری جو رپورٹ ہے ہم نے جب اس کا تجزیہ کیا تو وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، بریک اس کے ٹھیک تھے، اس کے علاوہ دیگر وائلیشن کے بارے میں بتایا گیا۔ تو پھر اب جو ایم وی آئی انسپیکٹر ہیں، کل سے حادثہ ہوا ہے تو آخر وہ کیوں ابھی تک یہ نہیں آیا؟ 3 جانیں چلی گئی اور ایک معصوم دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، اس کو لوگ گود میں اٹھا کر سڑک پر بھاگے۔
تو اس کے اوپر کیوں تیزی نہیں دکھائی جا رہی؟ یہ کوئی روٹین کا دن تو نہیں ہوگا نا آپ لوگوں کے لیے, یہ تو حادثہ ہوا ہے, اس کے اوپر تو فوری اسٹیپس لینے چاہیے. نہیں بالکل, اس پہ فوری طور پہ ہماری پولیس وہاں موقع پہ موجود تھی. مگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ رمضان ہے, روٹین ڈفرینٹ ہے, تو 24 گھنٹے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی بند تھے. باقی جو سی سی ٹی وی ہمیں حاصل ہوئی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جو ہمیں مل چکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ایک چیز اور بتائیے گا, یہ جو آپ جیسے لیول کے ایس پی لوگ ہیں, کتنی دفعہ وزٹ کرتے ہیں چوکی کا, کتنی دفعہ آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں جو پکٹس ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. فیلڈ ورک ہے نا, ہمارا تو زیادہ تر فیلڈ ورک ہوتا ہے, اور ابھی بھی اس وقت بھی میں پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں. اور ہم لوگ جو کہ ہمارے پیر محمد شاہ صاحب جب سے ڈی آئی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ہمارے یہاں مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف پوائنٹس کے ناکہ بندی پوائنٹس بنائے جن کی ہم خود سپرویژن کرتے ہیں. لیکن ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا. نذیر, کیا ایسا ہے جیسے شوکت صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ایس ایس پی لیول ہے, جس طرح شوکت کھٹان ہے, اسی طرح ایس ایس پی کورنگی علی رضا ہے, گنے چنے چند لوگ ایسے جن کو ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے وزٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے اوپر کم سے کم ایس پی لیول کا یا اسی انہی کا سب آرڈینیٹ ایسا ہونا چاہیے جو ان کے پاس جا کر وزٹ کرے اور اچانک سے سرپرائز وزٹ ہو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون ڈیوٹی طریقے سے کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. ڈی آئی جی ٹریفک جب سے یہ پیر محمد شاہ نے چارج لیا ہے تو اس کے بعد سے کچھ صورتحال ضرور بہتر ہوئی تھی, لیکن گزشتہ روز جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے تو دوبارہ سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو ٹرالر یا ہیوی ٹریفک نے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی ہے, لوگوں کو آخر سے نجات کب ملے گی؟ ہر ادارہ اگر اپنا کام ٹھیک سے کرے, ٹریفک پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرے, موٹر وہیکل جو انجینئرنگ ٹیم ہے وہ اپنا کام کرے, ٹریفک کے جو دیگر ادارے وہ اپنا کام کرے, تو میرے خیال میں حادثات پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. کام صرف ایمانداری سے کرنے کی. چلیں ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ نذیر ہمارے ساتھ, اور ایس ایس پی ٹریفک شوکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک چیز میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں اہلکار نہیں ہے, تو اہلکاروں کو بھرتی کریں. جتنے لوگ ریکوائرڈ ہیں ان کو آپ جابس پہ رکھیں. لوگ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں, تو یہ جابس ہی تو ہیں جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور رکھنا چاہتے ہیں لوگ, لیکن ہمارے پاس اس وقت اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں. جو گھوسٹ ملازمین ہیں ان کا کوٹا ختم کریں جی, اور یہ یہاں پر لا کر لوگوں کو بھرتی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں تو جیسے نذیر بتا رہے تھے کہ کہیں پر سائن بورڈ نہیں ہے, وہ اس علاقے کو بھی مینشن کر رہے تھے کہ وہاں پر سائن بورڈ نہیں ہے, کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے, اور جب رانگ وے سے آ رہا ہے ایک ٹینکر تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے, اور اس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے, تاکہ یہ حادثات کا شکار ہو کے خاندان کے خاندان نہ اجڑیں. آئی ہوپ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملے گی, فٹنس کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا گاڑی کی کس کی غلطی تھی, یہ بھی پتہ چلے گا, اور ذمہ داروں کا تعین ہوگا. چلیں ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. سندھ حکومت نے سمیدین بلوچ سمیت 5 افراد کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم دیا. محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق ان افراد کو ایم پی او کے تحت سینٹرل جیل کراچی میں رکھا جائے گا. آئی جی سندھ کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نظر بند کیا گیا. ممکنہ احتجاج سڑکیں بلاک پر اکسانے کے پیش نظر حکم جاری کیا گیا. یہ لوگ عوام کو سڑکیں بلاک کرنے اور دھرنا دینے کے لیے اکسا رہے تھے. سندھ حکومت نے سمیدین بلوچ سمیت 5 افراد کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم دے دیا. محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق افراد کو ایم پی او کے تحت سینٹرل جیل کراچی میں رکھا جائے گا. آئی جی سندھ کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نظر بند کیا گیا. ممکنہ احتجاج سڑکیں بلاک کرنے پر اکسانے کے پیش نظر حکم جاری کیا گیا. یہ لوگ عوام کو سڑکیں بلاک کرنے اور دھرنا دینے کے لیے اکسا رہے تھے. ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے قانونی فریم ورک کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. وزیر قانون نے کہا دانش یونیورسٹی ایک خود مختار ادارہ ہوگا جس کا انتظام غیر حکومتی طرز پر چلایا جائے گا. ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا. فریم ورک تشکیل دیا جا رہا ہے جو طلباء کے لیے تعلیمی ماحول فراہم کرے گا. یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک.
اور آپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور صحت عامہ کے حوالے سے بھی، بہت موضوعات پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ابھی ذرا ہم نے جو پہلا چنک کیا اس کے بعد سے دل اور جو جذبات ہیں وہ اس وقت مجروح ہوئے ہیں اور بڑے عجیب سے اس وقت ایموشنل اسٹیٹ میں ہے. بٹ کام تو کام ہے، کام نہیں رکے گا. تو کراچی میں اگلے ماہ سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک فرسٹ ایئر کے جو اسکروٹنی کے نتائج تھے وہ نہیں آئے ابھی تک. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کے سال اول کے امتحانی نتائج کی چھان بین کرنے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کام مکمل کر کے تقریباً 1 ماہ قبل اپنے رپورٹ پیش کر دی تھی. تاہم اب تک اس کی سفارشات پر عمل درآمد اور نتائج کو اپڈیٹ کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب وزیر تعلیم سردار علی شاہ کے ترجمان نے تسلیم کیا کہ بعض مسائل کی وجہ سے تاخیر ہوئی. ان حالات میں اگلے ماہ شیڈیول دوسرے سال کے امتحانات کے نتائج سے متعلق غیر یقینی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اور طلباء، والدین اور اساتذہ کو اس الجھن میں ڈال رکھا ہے کہ اب اگلے سال کے جو امتحانات ہیں اس حوالے سے الجھن میں ہیں طلباء بھی اور والدین بھی اور اساتذہ بھی. چلیں تو وہ جو رپورٹ آئی تھی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو متنازع نتائج تھے اس رپورٹ میں سفارشات کیا تھیں، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے انور خان ہیں. انور خان بتائیے گا کمیٹی نے کیا سفارشات دی تھی اپنی رپورٹ میں؟ جی دیکھیں، اس وقت 7 تاریخ سے میٹرک کے امتحانات ہوں گے. 28 اپریل سے جو ہے وہ انٹر کے سالانہ امتحان کا سلسلہ شروع جائے گا. تاہم ابھی گزشتہ سال کے جو امتحانی نتائج تھے اس کے حوالے سے این ای ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سریش چودھری کی سربراہی کے اندر کمیٹی تشکیل جس نے مختلف امور کی نشاندہی کی، جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کے اندر طریقہ کار کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بعض ممتحن امتحانات کی جانب سے جو طریقہ کار جو پیٹنٹ کارڈ استعمال کیا گیا اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ افسران کی نشاندہی کی گئی کہ جس کے خلاف اعتدالاتی کارروائی یا محفوظاتی کارروائی کی سفارش بھی کی گئی. تاہم اب تک جو ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے محکمہ تعلیم کا کہ انٹر سال اول پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس کے کسی بھی ایک بچے کے اندر طالب علموں کو 20% اور باقی 15% نمبر دے کے تمام ایسے امیدواروں کو پاس کر دیا جائے کہ جنہوں نے اسکروٹنی فارم جمع کرائے تھے یا جو اس امتحانی عمل کے اندر متاثر ہوئے تھے. اس حوالے سے این ای ٹی کے وائس چانسلر کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کر دی ہے. آج سندھ اسمبلی کے اندر اس کا ایک اجلاس ہونا تھا جس کی صدارت وزیر تعلیم سردار شاہ کرنی تھی. تاہم کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کینال کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے تو جو وزراء ہیں وہ تمام کے تمام اس دھرنے کے اندر موجود ہیں. بہرحال اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد سندھ اسمبلی میں جو ہے وزیر تعلیم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوگا اس اجلاس کے اندر پروفیسر سریش چودھری سربراہی میں تشکیل دی جانے والی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی. تاہم اس کے باوجود اب صورتحال یہ ہوگی کہ اب تمام کے تمام نتائج دوبارہ ترتیب کیے جائیں گے، مارک شیٹ دوبارہ تیار ہوگی. تو اس طرح پورا جو امتحانی نتائج کا مرحلہ تھا گزشتہ سال کا اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے انور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر منور عباس نے، پریزیڈنٹ سپلا ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام سر. اچھا، سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی میں اگلے ماہ سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع ہوں گے، تو جو فرسٹ ایئر کے اسکروٹنی کے نتائج تھے وہ ابھی تک نہیں آئے، تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں بالکل واضح ہوں اس حوالے سے کہ سیاست ہو رہی ہے اور کراچی شہر کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے اور اس کی تعلیم کو بھی سیاست کے نظر کیا جا رہا ہے. اچھا، جس طرح سے تماشا لگایا گیا ہے یہاں پر اس حکومت نے، جن کی تعلیم کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں رہی. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کوئی چیئرمین بورڈ نہیں ہے سندھ کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں. گزشتہ 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر براجمان ہے ماشاءاللہ سے. کسی ایک بھی تعلیمی بورڈ میں کنٹرولر ایگزامینیشن نہیں ہے جس کا کام امتحانات لینا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. یہ جو کچھ بھی ہوا، جو نتائج کے حوالے سے جو ہم بات کریں اور جو اپنے رپورٹر نے بھی رپورٹ پیش کی، یہ فقیر بنا رہے ہیں آپ قوم کو. پھر ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 20% آپ یا 20 نمبر ان کو دے دیں. کیوں دیں نمبر آپ ان کو؟ ہم نے خود ان اسکروٹنی جو کی گئی، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اعلان فرمایا، سیاسی میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، کہا کہ جی اسکروٹنی کی فیس نہیں ہوگی، فیس آپ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر کے امتحانات کی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے جو بچے 6,500 بچے اسکروٹنی فارم جمع کروا رہے تھے، اب وہ تقریباً 27,500 بچوں نے فارم جمع کروایا. اور ان بچوں نے فارم جمع کروایا جنہوں نے ایک صفحہ لکھا ہے
کیونکہ میں خود استاد ہوں, میں اس کمیٹی میں بھی شامل تھا جو اسکروٹنی جنہوں نے کاپیز کو ری اسس کیا ہے. تقریباً ہم نے 250 کاپیاں جو سبجیکٹ وائز ہم نے کہا کہ جی جن بچوں کے A1 گریڈ آئے ہیں میٹرک میں آپ ان کی کاپیاں نکالیے. ہم نے ان کی کاپیاں نکالی. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ جو میٹرک میں جن بچوں کے A1 گریڈ تھے 90s میں جن کی پرسنٹیج تھی, یہاں آ کر ان کے ایک صفحہ لکھا ہوا ہے, 2 صفحہ. یہ تو ہو گیا, یہ تو منور صاحب ہو گیا نا کہ فیس نہیں تھی, اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اتنی تعداد میں پھر فارمز بھی آ گیا. فیس ہوتی تو وہ کم تعداد میں آتے. لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ تو بڑا آسان تھا کیٹیگرائز کرنا کہ کون سے بچے ہیں جن کی مارکنگ جو ہے وہ چیک ہونی ہے, جو بالکل ہی کچھ نہیں لکھ کر آئے, جو فیل ہو گئے, ان کی کیوں آپ بادر کریں گے چیک کرنا؟ آپ نے اسکروٹنی کی فیس کی ہم چھوڑ دیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, اسکروٹنی کے لیے فارم اپلائی کیا بچوں نے جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم سارے بچوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ہے, آپ ان سب کو آپ نے ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. اب ایک فارم جو اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ, میں کسی بورڈ کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میں چونکہ پریکٹیکلی ان چیزوں میں انوالو ہوں اس لیے میں آپ کو معلومات اور آپ کے ناظرین کو معلومات دے رہا ہوں. دیکھیں ایک بچے نے اگر 4 فارم بھی 4 سبجیکٹس میں اپلائی کیا تو اگر 27,500 کو آپ ملٹیپلائی کریں تو 1,10,000 کاپیز بنتی ہیں. اب ایک کاپی کو آپ بنڈل سے نکالیں گے, ان کے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس میں سے نکالیں گے, پھر اس کی فائل بنتی ہے اور فائل ہونے کے بعد اساتذہ کے پاس جاتی ہے. آپ یقین مانیں کہ اس وقت بھی ماہ رمضان کے اندر بھی میرے کالج استاد ہر روز بورڈ آفس جا رہا ہے اور وہاں پر بلا معاوضہ وہ کام کر رہا ہے, اس لیے کہ انہیں کوئی آسرا نہیں ہے. لیکن اس اسکروٹنی کے بعد بھی جو نتائج آ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر میں نے جو 250 کاپیاں میں نے جو چیک کی ہیں اس میں سے 2 کاپیاں صرف ایسی نکلی جس میں سے 2 سوال اسس ہونے سے رہ گئے تھے. تو اس طرح سے لیکن وہ 2 سوال جو نہیں اسس ہوئے اس سے بہت زیادہ ڈفرینس بھی پڑ سکتا ہے. صرف 2 بچوں 2 کاپیوں کی بات کر رہا ہوں کہ 2 کاپیوں میں 2 سوالات ایسے تھے جو اسس ہونے سے رہ گئے. صاحب اب حل کیا ہے؟ پیرنٹس اور جو بچے ہیں وہ ایک غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہیں, انسرٹینٹی ہے, پتہ نہیں ہے, واضح نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے. سیکنڈ ایئر کے جو امتحانات ہیں وہ بھی شروع ہونے والے ہیں, حل بتائیں. دیکھیں اس کا واضح سا حل ہے کہ جو اسکروٹنی ہو چکی ہے اس کے نتائج کو اعلان کریں. اور اس میں کیوں آپ گھبراتے ہیں, کس بات سے آپ گھبراتے ہیں؟ بہت سے بچے آئے بورڈ آفس میں جنہوں نے اپنی کاپیز دیکھیں, جو نتائج ہیں ان نتائج کو ڈکلیئر کیجئے اور ایکسیپٹ کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم دینے میں ناکام گئے ہیں. اس ناکامی کے بہت سارے ریزنز ہیں اور ان ریزنز کو ایڈریس جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. نتائج کو مانیں, نتائج یہی ہیں, نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. چونکہ میں خود پریکٹیکلی موجود تھا, میں صرف ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا, اور آپ کے ٹی وی چینل پہ میں کافی مرتبہ آیا ہوں اور میں نے حکومت پر اور بورڈ پر تنقید کی ہے. لیکن اس مرتبہ تو میں خود اس کا حصہ بنا ہوں کہ اسسمنٹ میں نے خود ری اسس کی ہیں کاپیاں. کیوں نتائج ڈکلیئر نہیں کیے جا رہے؟ کیوں نتائج ڈکلیئر نہیں کیے جا رہے؟ میرے خیال میں سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر پریشر ہے مختلف پارٹیز کا. کس چیز کا پریشر لے رہے ہیں؟ اور میں باقی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ہماری کراچی کی جماعتیں ہیں وہ سیاست کو چھوڑیں, ایجوکیشن کو سیاست کی نظر نہ کریں. ہمارے بچے واقعی تعلیم میں سنجیدہ نہیں ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں ایک وجہ جو ہے وہ سی کیپ پالیسی ہے جس کے تحت آپ بچوں کو داخلہ دے رہے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کالجز میں, آپ چلیں وہاں کتنی اٹینڈنس ہے, کتنا بچہ آ رہا ہے کالج میں. مجھے شرم آئے گی کہتے ہوئے کہ لیکن کیا کالج میں اس طرح ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ وہ بچہ جا کے ٹیوشن لے لے گا, وہ بچہ کوچنگ میں چلا جائے گا, لیکن اسے وہ ایجوکیشن کالج سے نہیں ملے گی, تو وہ کیوں آئے گا؟ بچہ نہیں, اساتذہ موجود ہیں, بچہ نہیں آ رہا کالج. کیوں نہیں آ رہا؟ ایک بچے کا ایڈمیشن آپ نے کر دیا ڈی جے سائنس کالج میں. ڈی جے سائنس کالج میں جس بچے کا آپ نے داخلہ کیا وہ رہتا ہے نیو کراچی میں یا لانڈی میں یا کورنگی میں. آپ کی سی کیپ کی پالیسی کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن آپ نے کر دیا ڈی جے کالج میں. ڈی جے کالج میں نہیں آ رہا, وہ اتنی دور سے نہیں آ سکتا, وہ اس کی جگہ پریفر کر رہا ہے کہ میں قریبی اپنے کوچنگ سینٹر میں جاؤں, وہاں جاؤں. لہٰذا سی کیپ کی پالیسی کو ری وزٹ کی ضرورت ہے اور ایجوکیشن میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے, یہ تو آپ اس سال اس رزلٹ کو رو رہے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں اگلے سال جو ایک بہت بڑی مصیبت ابھی سندھ گورنمنٹ لا رہی ہے, ای مارکنگ پر وہ آ رہے ہیں. ای مارکنگ اس وقت جبکہ تمام سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ای مارکنگ پہ جا رہے ہیں. ای مارکنگ کیسے کریں گے بھائی آپ؟ کیوں؟ ای مارکنگ کے لیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کی آپ ایسولوز آپ دیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ان کی روبرکس دیتے ہیں. ان روبرکس کے تحت جو ہے وہ بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے. میں استاد ہوں, میرا سبجیکٹ جو ہے, مجھے اپنے روبرکس کا اس وقت نہیں معلوم کہ کس روبرکس کے تحت جو ہے وہ کاپیاں چیک ہوں گی, بچہ کہاں سے لکھے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ای مارکنگ کو لایا جائے, لیکن اگلے سال سے اس کو شروع کیا جائے اور اگلے سال ہم اس کی بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں, ایسے ہواؤں میں ہم نہ جائیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروفیسر منور عباس ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا بھی آپ نے موقف لیا اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے سن لیا. تو
بھائی موقف جو بھی ہو، لیکن کہتے ہیں نا تعلیم کے ساتھ یہ تماشے نہیں ہونے چاہیے، اور بچوں کو آپ تعلیم کے لیے وہ ماحول بھی پرووائڈ کریں. سی کیپ کی پالیسی پر ان کا اعتراض ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کریں، اور ابھی تک جو نتائج مرتب ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ آپ ان کو اناؤنس کر دیں، تاکہ بچے اور والدین جو اس وقت ایک انسرٹنٹی کا شکار ہیں وہ اس سے نکلیں، اور جو آگے ایگزام ہونے ہیں اس کے لیے وہ ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. تو آئی ہوپ کہ اس پر سندھ حکومت جو ہے، وزیر تعلیم جو ہے، اس پر مزید ایکشن لیں گے. چلیں جی، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کچھ ایسی کارناموں کی بات کرتے ہیں، کامیابیوں کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوتا ہے. تو سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. ملک میں اسکواش کا بڑا میلہ سجے گا، اور پاکستان کو پہلی بار انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی ہے. اور یہ جو ایونٹ ہے اس میں دنیا کے 32 ممالک کے کھلاڑی شریک ہوں گے. اور انعامی رقم کتنی ہے؟ انعامی رقم ہوگی $6,00,000، اور یہ جو ہوگی مینز اینڈ ویمنز ایونٹس کے مقابلوں میں $6,00,000 جو ہے وہ انعامی رقم ہوگی. اچھا جی، اب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق عالمی چیمپئن اور لیجنڈ جہانگیر خان. بہت شکریہ جہانگیر خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. پاکستان کو اسکواش کے عالمی ایونٹ کی میزبانی ملنا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ ممکن ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اسپیشلی اسپورٹس کے لیے، اسکواش کے لیے، کہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں تقریباً 32 کنٹریز پارٹیسپیٹ کریں گی، جو کافی عرصے کے بعد پاکستان میں آ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے کوئی بھی ایونٹس میں اتنی کنٹریز نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اس کھیل کو بھی اچھا فروغ ملے گا. ینگسٹرز کے لیے کافی ایک اچھا موقع ملے گا جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اور پلس سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے ان کنٹریز کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی اس کو دیکھا جائے گا، اور وہاں کے بھی نمائندے لوگ آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا کہ ایک بہت بڑی ہماری اس چیز کے حوالے سے بھی اچھی پروجیکشن ہوگی. جہانگیر صاحب، آپ کی وجہ سے پاکستان کا سر فخر سے بلند رہا، آپ نے اتنی کامیابیاں دلوائیں، اور ہر ایک کی زبان پر آپ ہی کا نام رہتا تھا. تو یہ بتائیے گا، اس کے لیے آپ نے جو ایفرٹ کی ہے اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسکواش کتنا آگے بڑھے پاکستان میں؟ دیکھیے، میری صرف کوشش نہیں ہے، اس میں سے ماشاءاللہ ہمارے بزرگان نے بھی بڑی اس پہ محنت کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے 1950 سے پاکستان ورلڈ چیمپئن رہا ہے، اور تقریباً 30 سال برٹش اوپن چیمپئن رہا ہے. تو یہ ایک پاکستان کا اسکواش کے میدان میں تو ایک ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، اور آج بھی اس کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے. بشرطے کہ ہمارے ابھی کوئی ایسے پلیئر نہیں ہے کہ جو 96-97 سے اس کی ڈومینیشن پہ آئے ہوں. مگر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے جتنے بھی آپ کی کارروائی ہوئی ہیں، جتنی کامیابی ہوئی ہیں، وہ آج بھی لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو آسان کرنے میں، اس کو اس جگہ پہ لانے میں یہ ساری چیزیں بڑی ایک آسانی پیدا کر دیتی ہیں. تو جس کی وجہ سے آج ہم بھی اس ایونٹس کو دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ اسی پلیٹ فارم پہ آئیں جس طرح کہ پاکستان پہلے ہوا کرتا تھا. جہانگیر صاحب، یہ اب ایک باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایونٹ ہے اور پاکستان میں منعقد کیا جا رہا ہے. کن چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا پڑا، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ مزید اس طرح کے ایونٹس کو پاکستان میں ہوسٹ کرنے کے لیے، انٹرنیشنل لیول ایونٹس کو پاکستان میں لانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں، اس میں سب سے بڑی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر جس طرح ہمارے پچھلے دنوں میں جو چیزوں پہ لیبل لگا ہوا تھا، یا جو ٹیررزم کا لیبل لگا ہوا تھا، میں ہمیشہ اس کو یہ مطلب تردید بھی کرتا رہا ہوں. اور ہمیشہ اس ایونٹ کروانے سے ایک ہم جو میسج دیتے ہیں دنیا میں کہ بھائی جو آپ سنتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں اصل ہمارے ملک کی جو ہماری جو اچھی اصل پہچان ہے وہ دوسری چیزیں ہیں، جس میں ہمارے سپورٹس بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کام ہیں جن کو آپ سامنے نہیں لاتے. مگر یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہ چیزیں اس کو بہتر انداز میں ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ آئیں یہاں پہ اس کو انجوائے کریں، ملک کی کلچر کو دیکھیں، لوگوں کی ہاسپٹالٹی کو انجوائے کریں. اور سب سے بڑی بات جو امیج ہے پاکستان کا، اس کے دوسرے انداز میں دیکھنا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہے کہ جو آپ نے سنی ہے یا جنگیں ہیں، یہ چیزیں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے، جیسے پاس میں ہمارے پاس ورلڈ چیمپئن ہے، آج بھی وہ اسی طرح کی ہے، کوئی چیز چینج نہیں. اور جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ ادھر رہتے ہو، کیسے رہتے ہو،
मैं कहता हूँ मेरा घर है, और मेरा घर तो ऐसा है कि जैसे मेरा कहीं दुनिया में दिखा ही नहीं इस तरह का घर। तो यही मुझे सबसे बड़ी आसानियत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम ये इवेंट कराते हैं, जब ये लोग वापस जाते हैं तो वाकई इनका जो माइंड जिस तरीके से आए होते हैं और जब जाते हैं उनका माइंड कुछ और होता है। और आपने खुद मेंशन किया जहांगीर साहब, पाकिस्तान ने राज किया स्क्वाश पे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट को फरोग दिया जाता है, क्योंकि वो गली मोहल्लों में खेली जाती है, फुटबॉल हमारे यहाँ खेली जाती है, लेकिन ये गली मोहल्लों में ज़ाहिर स्क्वाश कोर्ट नहीं हो सकते। इसके लिए हमें स्कूल कॉलेजेस को एंगेज करना होगा। ये होते हैं तो किसी बड़े क्लब में होते हैं, या फिर ये एलीट क्लास का गेम समझा जाता है। तो इसको एक कहते हैं ना, आवाम तक इसकी एक्सेस होने के लिए आप समझते हैं क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस तरह का इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए इस गेम को। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि 30 साल आप वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 30 साल किसी भी गेम की या स्पोर्ट की हिस्ट्री में चल रहे हैं, किसी भी मुल्क ने इतना डोमिनेट नहीं किया होगा। अगर ये इसका संभालना जो होता है या उसको दोबारा इस लेवल पे लाना, उसको सपोर्ट करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है, फेडरेशन का काम होता है, स्पोर्ट बोर्ड का काम होता है कि आपके जो चैंपियन बने होते हैं उसको मजीद और चैंपियन बनाने में और क्या चीजें दरकार होती हैं। तो वो फैसिलिटीज के अंदाज में आपको पब्लिक प्लेसेस पे आना जरूरी है। जैसे आपने खुद कहा कि क्लब लेवल पे अगर हम देखते हैं तो क्लब लेवल में हर एक के एक्सेस नहीं होती है। तो इसको जब तक आप स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस पे इसको नुमाया ना करेंगे तो वो चीज नामुमकिन हो जाती है उन बच्चों तक जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीजें ये इनका ही काम होता है। फिर इसके अलावा इवेंट्स कराने से, आपको फैसिलिटीज क्रिएट करने से, एकेडमीज बनाने से, ये चीजें आपको उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो इसकी एक्सपर्टीज समझ। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जहांगीर साहब फॉर द अपकमिंग इवेंट। आलमी चैंपियन जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे, और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं टू सम एक्सटेंट कि ये एलीट क्लास गेम समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी देखनी है कि जहाँ पर क्रिकेट को हम गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, वहाँ पर हॉकी कितनी पीछे रह गई है। तो जब हॉकी जैसा हमारा जब कौमी खेल हॉकी जैसा हमने भुला दिया है और हम उसको ऐसा नहीं प्रमोट करें तो स्क्वॉश तो फिर बहुत दूर की बात है। भाई, हमने हॉकी में भी बड़ा नाम बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दी गई उस तरीके से। तो चलें देखते हैं, इस इवेंट से बहुत कुछ बेहतर पाकिस्तान के लिए होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक। हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, और हेल्थ के लिए आप जो खाते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और खाना किस में बनता है ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो तेल कौन सा होना चाहिए? तेल कौन सा होना चाहिए? अच्छा जी, अब पाम ऑयल दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला खाना पकाने का तेल है। पाम ऑयल दीगर कुकिंग ऑयल की निस्बत कम कीमत होने की वजह से खाना पकाने की तैयारी में मकबूल है। बाजार में पाम ऑयल की मुतादिद इकसाम दस्तयाब हैं, जिनमें रिफाइंड पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, पामोलीन, रेड पाम ऑयल और सस्टेनेबल पाम ऑयल शामिल है। दिस इज न्यू फॉर मी। पाम ऑयल के सबसे बड़े पैदावारी ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और नाइजीरिया हैं, जो आलमी सतह पर पाम ऑयल की 85% ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। पाम ऑयल की अफादियत, उसके इस्तेमाल के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हम्माद हसन, इम्यूनोलॉजी के माहिर हैं और कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी में हैं, और बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में डिग्रियां ली और फिर पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हम्माद जरा हमें बताइएगा, ये बड़ा मसला होता है, इतने मार्केट्स में ऑयल हैं, लोगों को नहीं आइडिया कि वो क्या सेलेक्ट करें। कोई किसी की रिकमेंडेशन पे ऑयल खरीद लेता है। तो पाम ऑयल इज हेल्दी, इज गुड फॉर हेल्थ? यस, इट्स जिस तरह बाकी ऑयल्स हैं इसी तरीके से ये भी एक एडिबल ऑयल है, और इसमें भी जिस 3 हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं। तो जो फैट्स होती है वो हमारे इनसे आती हैं, जो हम ऑयल्स यूज़ करते हैं या जो डिफरेंट हमारे मीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और मेन चीज़ उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि किस में करते हैं। तो पाम ऑयल में बाकी के बनिस्बत जो है, इसके अलावा और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है यूज़फुल होती है। अच्छा, तो बेसिकली पाम ऑयल होता क्या है ये बताएं। ये पाम आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए, इट्स एडिबल ऑयल, जस्ट लाइक सोयाबीन ऑयल, लाइक केरोसिन ऑयल या अदर जो ऑयल होते हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, वही तरीके से ऑयल ये भी है। और इसकी ग़िज़ाइयत कितनी होती है इसमें? इसमें सिर्फ मिसकंसेप्शन ये बनी हुई है कि इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है, जो कि मेन जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं LDL, लो डेंसिटी प्रोटीन्स,
तो जो जिसको हम कहते हैं बैड फैटी एसिड्स, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो है बाकी ऑयल्स के मुकाबले में फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। इसमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें इस तरह के प्रिकर्सर्स कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि विटामिन ए और विटामिन ई बनाते हैं, जो कि आपकी बॉडीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है, आपके आइज़ के लिए, आपके स्किन के लिए, तो दे आर वेरी यूज़फुल फॉर दैट। तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि जो पाम ऑयल है वो आपको हार्ट इश्यूज़ और मोटापे से आपको बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है? देखिए, कोई भी ऑयल अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ख्वाह वो कोई भी ऑयल हो, तो वो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इट्स नॉट रिलेटेड, दिस इज अ मिथ विच इज जो रिलेट करते हैं लोग पाम ऑयल के साथ, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। अगर आप कोई भी ऑयल यूज करते हैं एक्सेसिव, तो वो आपके लिए बैड होता है। तो पाम ऑयल में मैं जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप बैलेंस डाइट में उसको यूज करते हैं, तो उसमें आपके लिए जो है फायदे भी हैं, नुकसान तो होता है, लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट में यूज करते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके लिए जो है कैंसर्स को, ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं, आपकी बाकी जो बॉडीज के लिए जो है वो यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल ऑयल यूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर माँ साहब, अगर हम जो बाकी मार्केट में जो बाकी अवेलेबल ऑयल्स हैं उनसे कंपैरिजन करें, तो फिर आप क्या इसका मुवाजना करेंगे? देखिए, पाम ऑयल जो है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा ये है कि जो हम घरों में जितने भी फ्राइंग यूज करते हैं, तो पाम ऑयल का फायदा ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे दे आर स्टेबल, जो कि बाकी ऑयल जो हम अगर हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू मेनी अदर कंपाउंड्स, जो कि आपके लिए फायदा देने की बजाय उल्टा जो है वो दे आर टॉक्सिक एंड दे कैन इवन यानी काज कैंसर एज वेल। यानी सर्टेन इंस्टेंस में अगर हम ऑयल्स वो यूज करते हैं, जो चीप ऑयल्स होते हैं, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो वो ऐसे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है जो कि आपके लिए फिर लेटर ऑन जिंदगी में कैंसर काज कर सकते हैं। अच्छा, और लोगों में पाम ऑयल के हवाले से क्या मनफी तासुर पाया जाता है? लोग क्या समझते हैं पाम ऑयल को? देखिए, सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन काज करता है। अच्छा, ये जिस तरह जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने में पूरी दुनिया में जो है यूज़ होता है, तो वो ये है। लेकिन दरअसल जो है अगर आप देख लें उसकी प्रोडक्शन जो है बाकी ऑयल्स के मुकाबले में 7 to 8 टाइम्स जो है वो लेस है। यानी अगर आप उसी एरिया, जिस एरिया में आप पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपको 7-8 टाइम्स मोर लैंड चाहिए बाकी ऑयल्स प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरी मिथ जो है वो यही है कि ऑल पाम ऑयल इज बैड फॉर हेल्थ, विच इज़ नॉट ट्रू। जिस तरह मैंने कहा कि उसमें इस तरह के अगर आप जो जिस तरह हम कहते हैं कि रिफाइंड अगर आप पाम ऑयल यूज़ करते हैं या आप जो है रेड पाम ऑयल जो यूज़ करते हैं, तो उसमें आपके पास जो है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप बैलेंस डाइट यूज़ यानी कि आप ही कह रहे हैं जो रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग का जो एक मरहला है पाम ऑयल की, वो उसकी ग़िज़ाइयत को मुतासर नहीं करता। उसके अपने एडवांटेजेस हैं। अगर आप उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें वो जो टेस्ट होता है, वो ऑर्डर होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो आती है, जो कि हम रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं या हाई टेम्परेचर में जो प्रोसेसेस करते हैं, उसमें फिर उसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, तो पाम ऑयल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मज़ीद अब क्या इक़दाम किए जाने चाहिए या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सिंस आपने बताया कि बहुत कम रकबे के ऊपर इसको आप प्लांट कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन है एक जिसको कहते हैं RSPO, राउंड टेबल फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल, तो वो इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली करते हैं। फिर दूसरा जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है WWF, वो जो है उसमें के बारे में डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इस तरह करते हैं ताकि लोगों में इसकी जो है वो सस्टेनेबिलिटी आए। और जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, वी शुड बाय दोज, ताकि जो है वो उनको हम अवेयरनेस दें और वो प्रोडक्ट जो है उसको यूटिलाइज कर लें। अच्छा, और पाम ऑयल जब हम खरीदने जाएं एज ए कंज्यूमर, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है? यही जिस तरह मैंने कहा कि जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, जो RSPO के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, वी शुड बाय दैट, क्योंकि वो जो है इस तरह की कंपनीज को प्रमोट करते हैं जो कि आपके लिए जो डिफॉरेस्टेशन का ख्याल रखते हैं, जो बाकी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट का वो केयर करते हैं। तो इस तरीके से जो है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन हमारे साथ थे
اور ساری صورت پر بات کر رہے تھے جی پام آئل کے حوالے سے. اور ویسے بھی آپ جہاں تک صحت کی بات ہے تو کھانا اتنا ہی کھائیں جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے. زیادہ کھائیں گے تو پھر صحت کے مسائل ہوں گے, بیماریاں جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسیس میں اگر آپ پام آئل یوز کریں گے, چاہے پھر اگر آپ آلیو آئل یوز کریں, آپ جو مرضی آئل یوز کریں, ایکسیس میں اگر آپ استعمال کریں گے دین اٹ ول بی بیڈ فار یور ہیلتھ, کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ. اچھا, پام آئل میں انہوں نے یہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ یہ آپ بہت کم رقبے کے اوپر کاشت کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ جہاں سے باقی دوسرا آئل جہاں جیسے آپ سورس کرتے ہیں. تو بالکل, اور اسموک پوائنٹ بھی بتا رہے تھے کہ اس کا کتنا ہے. چلیں جی, کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ پشاور میں جو وین ہے جو کیش لے کے جا رہی تھی اس کو لوٹ لیا گیا ہے. لیکن پشاور پولیس کو ہم یہاں پر ویل ڈن کہیں گے, کیونکہ کیش وین لوٹنے کا کیس 24 گھنٹے ہونے سے پہلے بھی حل کر لیا گیا ہے. اور گزشتہ روز جو ڈکیت تھے انہوں نے کیش وین لوٹی تھی, پولیس نے 4 ڈاکوؤں کو دھر لیا ہے. اور یہ نہیں صرف ڈاکو ہی نہیں پکڑے گئے, لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے. سو کیش وین لوٹنے کا ماسٹر مائنڈ وین ڈرائیور ہی تھا. چیک کریں, مجھے کل شک ہو رہا تھا جب یہ آئیڈیا ہوا تھا کہ جی گیٹ کھلا ہوا تھا اور گاڑی رکی ہوئی تھی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان سائڈ جاب ہے. کہہ رہی تھی ایسے ہی جب نیٹ فلکس آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ پہلے نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں ایک بریک. نیٹ فلکس نہیں دیکھ رہی رمضان, رائٹ ہیئر ود اس. اچھا بریک. السلام علیکم. شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہے صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ رمضان میں ہوتا ہے 4:03 سے 6 بجے تک, اور اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق خبریں شامل کریں, آپ کو آپ ڈیلی اپڈیٹ سے اپڈیٹ رکھیں, ساتھ میں بات کریں سوشل ایشوز کے اوپر بھی, کھانے پہ بھی, پولیٹیکل ایشوز پر بھی بات کر رہے ہیں. اور ویسے اب مجھے لگ رہا ہے کہ شام رمضان جو ہے نا وہ ٹائم آ رہا ہے کہ شام رمضان کا نام چینج ہونے والا ہے. جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے نا, تو میرے منہ سے ابھی بھی پرانا نام نکلنے لگا تھا. اچھا, تو ابھی تک عادت نہیں ہوئی. اب تو جب آپ نیا نام لیں گے, نیا کیا وہ جو پرانا نام لیں گے, تو پھر آپ کو یہ نام جو ہے یاد رہ جائے گا. اچھا گزر گیا. لیکن یہ ہے کہ بلا ناغہ آپ کا ہمارا ساتھ ہے روزانہ کا, تو یہ سفر جاری ہے. ذرا پھر سے اس گھنٹے کو ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں. اور اب ذرا کافی دن ہو گئے نا سیاست پہ بات نہیں ہوئی ہے, کیوں کر لیتے ہیں. کل ہوا یہ کہ گورنر پنجاب میں افطار ڈنر تھا, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی موجود تھے. انہوں نے وزیر اعظم سے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے. بلاول کہتے ہیں کہ سیاست میں بہت زیادہ تقسیم یعنی کہ ڈویژن آ گیا ہے, بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا اب مشکل ہو گیا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرے گی, اور پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن پر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کر سکتی ہے. تو بلاول صاحب نے بتایا کہ بھائی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس پہ ایک اتفاق رائے پایا جائے. اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. جہاں تک ملک کے دفاع کی بات ہے, بین الاقوامی قوتوں کی پاکستان کے خلاف سازش کی بات ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو ذاتی مسائل کو بھول کے یکجہتی پیدا کر کے ملک کا, اپنا قوم کا, اپنا عوام کا دفاع کرنا چاہیے. شکایت بے اختلاف سے بھی اپیل کیا, سیاست میں شکایتیں بہت زیادہ ہوں گے مگر ایک ہی ایشو پہ آپ کا جماعت سیاست کرتا ہے, پاکستان کے عوام کے بہت سے مسائل ہیں. قیادت کی رہائی کے علاوہ سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے. اپنی تنگ نظر کے جو سیاست ہے وہ چھوڑ کے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں. لیں جی, تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. بہت شکریہ خلیل طاہر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور انہوں نے وزیر اعظم سے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو آپ؟ دیکھیے سائم خان صاحب اور صدف, ایک تو تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می ایٹ ایئر وائی. یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. ہم نے تو پہلے بھی اس پہ آپ کو پتا ہے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی, لیکن ہم پھر اب بھی دوبارہ چاہتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا یہ رائٹلی سیڈ ایٹ رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پرپز, اور یہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں صرف ایجنڈا صرف ایک ہی ہو جس میں کامنلٹی ہو سب کی, کہ ملکی دفاع اور ملک کے لوگ جو ہیں, عام آدمی جو ہے اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. تو جب تک ہم ان کو جس کے لیے ہم آئے ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے, اور خاص طور پہ بلوچستان میں
آپ دیکھیں کہ لوگوں کی شناخت کر کے مارا جاتا ہے. پرسوں 4 لاشیں آئی ہیں صادقآباد میں, اس سے پہلے بھی پنجاب کے لوگوں کو بھی مارا, یہ کیا, لیکن ہم اس کو لسانی ہوا نہیں دینا چاہتے کسی صورت میں بھی. میں نے سینٹ میں بھی یہی اسپیچ کی تھی. تو اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بانی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ بانی, وہ اس کو ذاتی مسئلہ نہ بنائیں. یہ پیرول, یہ باقی چیزیں یہ بعد میں آتی رہیں گی. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ ملک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہماری ترجیح بھی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے دوبارہ بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے, تو اگر بلاول صاحب ان کی گارنٹی دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اجلاس کس نے بلانا ہے؟ جی اجلاس پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے. ڈیفینیٹ, آپ نے صدر ویری رائٹلی کوشچن آپ نے کیا, پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے, اور پرائم منسٹر صاحب ول بی ایگری ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس سے آگے اور کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے. آپ کیا بلاول صاحب کی اس آفر سے کیا ڈیکوڈ کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی؟ اب سب کو پتا ہے اپوزیشن میں کون سی جماعت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا آپ کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ پیغام ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے دونوں طرف رابطے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور آپ کے ہمیں دکھا دی ہیں, لیکن ادھر بھی ہمارے رابطے ضرور ہیں. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں, وہی آ رہے ہیں پوزیشن. سیدھی جی جو سیاسی بات ہے وہ تو یہی ہے, لیکن اس میں بھی ایک مثبت پیغام ہے جو میں اس کو مثبت لوں گا. اچھی بات ہے اگر کوئی بھی بندہ میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے تو اس میں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے پیچھے موٹو جو ہے وہ بہت بڑا ہے صدف. اور سائم خان صاحب وہ ہے پاکستان کی سلامتی. تو پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں کسی کے بھی ساتھ پاکستانی کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی فرد ہو, اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آئی ہوپ سو, بڑا وہی مینٹلی میں سپورٹ کرتا ہوں ان کی بات کو بھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ڈیفینیٹ اس اجلاس کے لیے دوبارہ بلائیں گے عید کے بعد لوگوں کو. اب تو جو بھی کچھ بھی انہیں مطلب ظاہر ہے آخری اشرہ ہے اور عید کے بعد ہی ساری باتیں ہوں گی, لیکن یہ بلانا بہت ضروری ہو چکا ہے. ابھی آج اختر مینگل صاحب کی کال آئی ہے تو پی ٹی آئی نے ان کی سپورٹ کر رہی ہے, لیکن میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی اس نہج تک نہ جائیں گے, کل کو پھر ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اچھا خلیل صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی ایک ریمارک پہ آپ کا کمنٹ میں لینا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی معافی کا سوال ہی نہیں بنتا, وہ معافی نہیں مانگیں گے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کی معافی کا سوال ہی نہیں بنتا. جی اگر وہ پارڈن نہیں مانگتے, پارڈن مانگنا ہے انہوں نے آرٹیکل 45 کے ذریعے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اپنے کیس جو ہیں وہ لڑے وہاں پہ مقدمات عدالتوں میں. آج انہوں نے فائل کر دی ہے, لیکن وکلا پیش نہیں ہوئے ان کے, تو لیکن دے ہیو فائلڈ اپنا اپیل اس فیصلے کے خلاف. تو ابھی دیکھتے ہیں, کیونکہ سزا زیادہ ہے, اور یہ پروہیبٹری کلاز جس کو ہم کہتے ہیں لا کی زبان میں, میں پروفیشنل لائر خود بھی ایز اے سینیٹر بھی, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں وہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ناؤ دا میٹر از پینڈنگ اینڈ سب جوڈس ان دا کورٹ, لیکن آج وہ پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی عید کے بعد کی کوئی تاریخ رکھیں, تو معافی نہ مانگے, ان کی اپنی مرضی ہے. یہ ہم کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا, فورس تو نہیں ہم کر سکتے, لیکن اگر یہ حل ہے, کیونکہ 9 مئی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, اور اس سے بڑا بلنڈر ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ نہ جانا, کیونکہ پہلے 14 نام بھیج دیے اور کہا کہ ہم جائیں گے, لیکن اس کے بعد نہیں گئے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ملک کی دفاع پہ قربان کر دینی چاہیے, اور سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. طاہر خلیل سندھو ہمارے ساتھ تھے, اور سیاسی منظرنامے پر ہم ان سے بات کر رہے تھے. اور ظاہر ہے جب ایسے معاملات ہوں جس پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, تو تمام پارٹیوں کو ہم آواز ہونا چاہیے. سیاست ہوتی رہتی ہے, اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, لیکن جہاں ملک کی بات آ جائے تو پھر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ایسے کام وہی کرنا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو, جو ملکی مفاد میں ہو, جس سے ریلیف ملے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاں, تو جب ریلیف کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو پھر کیسے ہم دونوں کے سیم خیال آئے ریلیف پر نا, کیا بات ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی کہ بس ریلیف ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ملکہ کوثر مریم رمضان المبارک میں سستا بازار لگایا گیا ہے, جہاں روز مرہ کے استعمال کی چیزیں نہایت کم قیمت پر دستیاب ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں ارسلان کی رپورٹ, ارسلان سے مزید جان لیتے ہیں. ارسلان بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں ملکہ کوثر مری کے واحد ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئے سستے بازار کے اندر موجود ہوں. بازار کے اندر آپ دیکھیں گے فوٹیج کے اندر کہ اکا دکا ہی یہاں پر گا کے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جگہ انتظامیہ نے انتخاب کی بازار کے لیے وہ خاصی ایسی ہے کہ جہاں پر عام عوام کے لیے پہنچنا نوائی علاقوں سے مشکل ہے, کیونکہ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آتی, اور جو خریدار ہیں ان کا کرایہ اتنا لگ جاتا ہے کہ جو ان کا ڈسکاؤنٹ ہے اس کا فرق مارکیٹ سے ان کو یہاں پہ چیزیں مہنگی ملتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے صرف فینا فلیکس لگائے گئے ہیں,
باقی سودے ہر بندہ اپنا لا کے اپنا سودا یہاں پہ بیچتا ہے. کوئی سبسڈی کسی کو نہیں مل رہی, 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے. میں نے کل ٹماٹر یہاں سے لے کر گیا ہوں 120 روپے کلو. ہمارے بازار میں جو بورڈ گلی بازار نمبول ہے وہاں 80 روپیہ کلو ہے ٹماٹر. فی الحال تو ایک خربوزہ لیا, وہ سستا بازار ادھر تھا, سستا بازار کا نام لیا, نیچے منٹی منڈی میں 150 روپے, لیکن یہاں پر 180 روپے کا ہے. کاروبار کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں, گاہک ہے نہیں ہے, بازار پورا خالی پڑے ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ایک طرف تو غلط جگہ کے انتخاب کی وجہ سے تاجر پریشان ہے کہ یہاں پر گاہک نہیں ہے, اور دوسری طرف جو شہری خریداری کر رہے ہیں وہ بھی ریٹ کی وجہ سے مطمئن نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سستے بازار کے اندر ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اور یہاں پر جو سبزیوں اور پھلوں کا ریٹ ہے وہ عام مارکیٹ سے بھی زیادہ ہے. کیا بات ہے بھائی, ایسے سستے بازار جگہ جگہ لگنے چاہیے, لوگوں کو ریلیف چاہیے, اور اچھی اگر اس میں کوالٹی سٹف ہو تو پھر کیا بات ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم وہ بازاروں سے اب کھانے, اور کھانے سے پھر شاپنگ کی طرف جا رہے ہیں. فوراً سے کھانے پر آ گئے نا, جیسے ہی ذرا ٹائم 5 بج جاتے ہیں نا تو فوراً سے کھانا یاد آنے لگتا ہے. تو آج کی ویسے ہماری ریسیپی ہے کیا؟ آج ہے جی بریڈ پیٹیز. بریڈ پیٹیز, آئیے دیکھتے ہیں. آج کی ہماری ڈش ہے بریڈ پیٹیز. سب سے پہلے اس کی فلنگ تیار کریں گے. تیل 1 کھانے کا چمچ, مرغی آدھا کپ, پیاز آدھا کپ, دودھ آدھا کپ, نمک آدھا چائے کا چمچ, پسی ہوئی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, زیرہ آدھا چائے کا چمچ, ادرک کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, لہسن پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ. اچھی طرح مکس کریں گے. اب اس میں 2 کھانے کے چمچے چلی پیسٹ ایڈ کریں گے. اچھے سے مکس کریں گے. دودھ 1/4 کپ, کارن فلاور 2 کھانے کے چمچ, فلنگ کو ڈش آؤٹ کریں گے. آئل فار ڈیپ فرائی. فلنگ کو بریڈ پر لگائیں گے. پیٹیز کو کارن فلاور سلری میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کرم لگا کر فرائی کریں گے. پیٹیز کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے. لیجیے تیار ہے ہماری ڈش بریڈ پیٹیز. نائس. پینے میں کچھ نہیں تھا لیکن ساتھ میں. ہاں تو وہ ہم بنا لیں گے نا, روح افزا سے کچھ, روح افزا سے کچھ پینے میں. تو یہ بتائیے گا سائم, آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی مزے کی ریسیپی ہے. جی یہ وہ ریسیپی ہے. میں اٹھانے جا رہا ہوں, لیکن یہ اس طرح کی ریسیپی تھی. ہماری اماں جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ایسے 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 کر رہی ہوتی ہیں, مطلب ہاتھ پہ چڑھی ہوتی ہیں اس طرح کی ریسیپی. کیا بات ہے. تو بھائی ہم سائم آپ سے ہی پھر مزید اس میں کچھ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے چلے. اب پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ہم ایک دفعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کے سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے شہر بات ہو رہی ہے وفاقی دارالحکومت کی, جہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ بالکل جو کرائم ریٹ ہے وہ زیرو ہے یا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جرائم پیشہ افراد منظم وارداتیں کرنے لگے ہیں. چوری ڈکیتی کی واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر صرف گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو اس دوران درجنوں وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں, جن میں گھروں میں ڈکیتیاں, سڑکوں پر راہزنی, موبائل چھیننے اور گاڑی چوری کے متعدد کیسز شامل ہیں. تشویشناک صورتحال اب یہ ہے کہ شہریوں میں عدم تحفظ
جو ہے وہ اس نے جنم لے لیا ہے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ جو افراد ہیں اور جرائم کی جو شرح پر قابو پانے اور کرمنلز کو لگام ڈالنے کے لیے سخت ایکشن اور کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چیکنگ اور اس کے بعد جو چیک پوسٹ ہیں وہ بھی کافی منظم طریقے سے سڑکوں کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو جرائم کی وارداتیں بڑھی ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھیں یا پھر اب زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں؟ اچھا, آئی بلیو کہ دیر آر ٹو تھنگس. سنس میں اسلام آباد میں رہ کے آیا ہوں, اسلام آباد سے ڈائریکٹ کراچی آیا ہوں, ایک تو ہوتی تھیں نارملی بٹ میرے خیال سے زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوتی. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اب سنس رمضان چل رہا ہے, عید آنے والی ہے, تو اب ویسے بھی انکریز ہوئی ہیں. بٹ یہ چیز تو شروع سے تھی کہ مطلب رپورٹ نہیں ہوتی تھی, رپورٹ کم ہوتی تھی. تو ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے SSP آپریشن اسلام آباد شعیب خان. تھینک یو سو مچ شعیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ اسلام آباد تو کمپیریٹیولی بڑا پرسکون شہر مانا جاتا تھا کہ وہاں پر ایسے مسائل نہیں ہوتے, اب یہ کیوں اضافہ ہوا ہے وارداتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بالکل یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ بالکل اسلام آباد پہلے بھی محفوظ مانا جاتا تھا, اسلام آباد ابھی بھی محفوظ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے بڑے سیف ہینڈز کے اندر ہے. دیکھیں اس پہ دس از اے ویری سمپل تھنگ. جو کرائم ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ آل اکراس دا گلوب, یہ ہمیشہ آپ اس کو بالکل زیرو پہ لا نہیں سکتے ہو. اس پہ مسلسل کرائم جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے ڈیٹیکشن کرنا, پریونشن کرنا, اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی پوری انرجی ڈال کے اپنا زور ڈال کے بیچ میں, اور پولیس اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے. اور ابھی بھی اگر آپ کو میں صرف فگر دوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فگر کا کمپیریزن کروں پچھلے 2 مہینے کے ساتھ مارچ اور فروری کا, تو بھی میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مارچ کا جنوری سے لے کے مارچ کا کمپیریزن کریں پچھلے 2024 کے جنوری سے لے کے مارچ تک کا, تو وہ بھی ہے. تو ٹوٹل جو اس میں جو ٹوٹل اوور آل جو فگر ہے, جو ڈیکریز ان کرائم آیا ہوا ہے, جو اس سال کا جو ڈیکریز ان کرائم ہے, اور اگر آپ اصولاً دیکھیں تو یہ اوپر جانا چاہیے, لیکن ڈیکریز ان کرائم ہے جو پولیس کی ایفرٹس اور کوششوں کے بعد آیا ہے, وہ اراؤنڈ 57% ڈیکریز ان کرائم آیا ہے. اچھا, یہ جو میں آپ کو ڈیکریز ان کرائم بتا رہا ہوں, یہ اس پہ نہیں بتا رہا کہ میرے کسی بندے نے یا میرے کسی آفیشل نے وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کیا. یہ 1.5 کی کال کا ہے, اسٹارٹس ہے کہ پچھلے سال 1.5 کی کتنی کال آئی تھی اور اس سال کتنی کال آئی ہے. تو راؤنڈ دا کلاک پولیس جو ہے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل ہماری پالیسیز کام کر رہی ہوتی ہے, ہماری پیٹرولنگ دن ب دن چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور ڈفرنٹ اینگلز کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو میں نے ڈیکریز بتایا, یہ کین بی ویری فار فرام اینی ویئر. اٹس این آٹومیٹڈ لائک ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس کے اوپر یہ کمپلیٹ یہ چیز جو ہوتی ہے رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو شعیب صاحب, آپ کی جو سیف سٹی کیمرے ہیں اسلام آباد میں, جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, وہ کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی کتنی ہیلپ کر رہا ہے, اور مزید کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں؟ سر بالکل, میں اس میں بتا دوں. دیکھیے سیف سٹی کیمرہ جو ہے نا ہمارا, یہ ہماری آنکھیں ہیں بیسیکلی. سیف سٹی کا پورا جو پروجیکٹ اور جو سسٹم ہے, ہمارے جو ابھی جو ریسنٹ ہمارے آئی جی صاحب ہیں, جو آئی جی صاحب کے جو انیشیٹیوز کے بعد اراؤنڈ ہم نے تقریباً 1000 کیمرہ جو ہے جس میں آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریڈر ہے, ANPR کیمراز ہیں, جس میں دوسرے فیشل ریکوگنیشن والے کیمراز ہیں, جس میں سرویلنس کیمراز ہیں, وہ ہم نے ایڈ کیے. اور ان خاص طور پہ جو ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے, اراؤنڈ 91 ہاٹ اسپاٹس جو اسلام آباد کے آئیڈینٹیفائی کیے گئے. وہ ہاٹ اسپاٹ موسٹلی ہمارے جو پیریفریز تھی اسلام آباد کی, وہاں پہ جہاں پہ ہم موسٹلی پنڈی کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اٹک کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکسلا کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, یا مری کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, بارہ کاؤ والی سائڈ ہے, تو وہاں پہ ہاٹ اسپاٹ فائنڈ کیے. ان ہاٹ اسپاٹ کے اوپر پھر ہم نے دن رات محنت کر کے وہ کیمراز کو ہم نے آن کروایا, اس کی سرویلنس ہم لوگوں نے لی. اور یہ ہمیں بہت زیادہ اس طرح کام آتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی, ہم بیک ٹریک کرتے ہیں کہ پیچھے کہاں سے آئے, کس سائڈ سے آئے, اور پھر کہاں سے نکلے, پھر انہوں نے کس طرح وقوع کیا, پھر ان کا موڈس اپرینڈائی کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, پھر کس راستے سے آتے ہیں, کس راستے سے جاتے ہیں. تو انہی کیمراز کی بیس کے اوپر رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہم نے پریڈکٹیو پولیسنگ کو انٹروڈیوس کرایا. بہت اچھا کیا. شعیب صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے کرائم کم ہوا ہے, آپ نے کمپیریزن بتایا 915 کالز کا, لیکن ہمارے پاس جو رپورٹ ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ بھائی اسٹریٹ کرائمز میں بھی اضافہ ہوا ہے, ڈکیتی میں بھی اضافہ ہوا ہے, درجنوں واقعات ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی ساری رپورٹ ہوئی میڈیا پہ خبریں, تو اس پر آپ کیا کہیے گا, یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس جو چیز آتی ہے وہ بالکل, میں نے یہ آپ کو یہ بولا ہے کرائم زیرو نہیں ہوا ہے, نو ویئر اٹ کین بی, مطلب کہ ہم اس کو زیرو کر سکتے نہیں ہیں. آپ اس لیے اس کو زیرو نہیں کر سکتے کہ آپ پنڈی سے اسلام آباد میں آتے ہیں اور اگلے 5 سے 6 سیکنڈ میں موبائل سنیچ کر کے واپس پنڈی چلے جاتے ہیں,
اور آپ کی ایک IGP روڈ ہے جو آپ کے پنڈی کو آپ کے اسلام آباد سے سیپریٹ کر رہا ہے. میں نے یہ آپ کے پاس جو فگر آتا ہے جب یا کسی دکان پہ سنیچنگ ہو جاتی ہے, رابری ہو جاتی ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, یا روڈ کے اوپر ہو جاتی ہے, آپ کے پاس وہ کرائم آ رہا ہوتا ہے. میں جو آپ کو ڈیکریز ان کرائم کر رہا ہوں کہ اوور آل اگر فار ایگزامپل پچھلے سال پچھلے 3 مہینوں میں 800 آپ اریسٹ بھی تو بتائیں نا, کتنے لوگ اریسٹ ہوئے, کتنے لوگ پکڑے گئے. میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں. اس کے اندر دیکھیں, اگر کار لفٹنگ کی بات کریں گے, کار لفٹنگ کے اندر اس ٹائم آن ریکارڈ ہے, دس از آن ریکارڈ. آپ کی اس کی ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپ کا چینل تھا, وہ بھی اس میں آیا تھا. اس میں 37 ہماری کارز ریکور ہیں جو تقریباً, اور انٹر پروونشل گینگز تھے جو کار جو پورے آل اکراس پاکستان آ کے اسلام آباد میں آ کے وقوع کرتے تھے, چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ سنیچرز کی بات کریں جو لائیو انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں, شعیب بھی جو پچھلے ہفتے میں جو بڑھتے کرائم کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ آپ لوگوں نے پیٹرولنگ کم کی ہے, یا پھر کسی یہ جو ڈکیت ہیں, یہ چور ہیں, یہ کہاں سے آ گئے ایک دم سے, اتنے انکریز کیوں ہوئے یہ واقعات؟ سر اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ جو پچھلے ہمارا بالکل بھی پورا رمضان ہمارا چل رہا تھا, اس کے علاوہ ہماری کارڈن اینڈ سرچ تو ڈبل ٹرپل ہوئی ہے. ہماری جو سنیپ چیکنگز تھی وہ بھی ٹرپل ہوئی ہیں اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوم علی تھا, جو جلوس وغیرہ تھے, مسلسل راؤنڈ دا کلاک پوری رات مجلس کے اوپر بھی ہماری ڈیوٹیاں ہوتی رہی ہیں, پھر مسجدوں کے اوپر سحری کے ٹائم بھی, افطاری کے ٹائم بھی, پھر اس کے بعد رمضان بازار کی ہماری ڈیوٹیاں ہوتی رہی. ڈیوٹی بالکل کسی ان اینی کیس ڈیوٹی کم ہوتی نہیں, اور بائی کانسیپٹ بھی جو آپ کی عید نزدیک آ رہی ہے آپ کی ڈیوٹی ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. اور جو پولیس کی ہماری جو چھٹیاں, وہ چھٹیاں بھی ہماری ساری کینسل ہو رہی ہیں. تو سو دا تھنگ از کہ وہ اس طرح کا کوئی کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہوئی کہ پولیس کی پیٹرولنگ کم ہوئی ہے یا پولیس نے پریونشن کے اوپر کام نہیں کیا. لیکن ہوتا یہ ہے, روٹین میں یہ ہوتا ہے, جو قریب آتے ہیں تو وہ واقعات جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. دس از اے جنرل ٹرینڈ. تو ہم اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پالیسیز اپنی بناتے ہیں, پیٹرولنگ اپنی. ٹھیک ہے شعیب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تھے اور ساری گفتگو میں بات کر رہے ہیں. اور ہر بار جب بھی ہم کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں پولیس حکام سے, چاہے وہ کسی صوبے سے ہم بات کریں, وہ یہی بتاتے ہیں جی لاسٹ ایئر کی نسبت جو ہے اس سال کرائم کم ہوا ہے. اچھی بات ہے اگر آپ ایسے اسٹیپ لے رہے ہیں, لیکن کرائم اگر ہوا ہے تو اس پر قابو پانا پولیس کی ذمہ داری ہے. اور کرائم جو ہے اس کو یہ کمپیریزن کرنا کہ دیکھیں جی پچھلے سال سے کم ہے, نہیں, آپ کو اس کو ایک ایسے پوائنٹ پر لانا ہے. زیرو تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, لیکن کرائم ہونا نہیں چاہیے, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں زیادہ پیٹرولنگ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور اسلام آباد جیسے محفوظ شہر میں دارالحکومت ہے اور اتنا پرسکون محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے, وہاں پر ہی اگر لوگوں کے اندر, شہریوں کے اندر عدم اطمینان اور عدم تحفظ کا ایک وہ پیدا ہو جائے گا, تو باقی تو پھر کراچی والی تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. تو جاتے ہیں جی ایک بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ عید آنے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں اور میری شاپنگ بھی مکمل ہے. واہ بھائی, اور سب کچھ پرفیکٹ ہے, انڈر کنٹرول ہے, اللہ خیر کرے گا, سب کچھ اچھا میں نے تو مہندی بھی لگوانی ہے, آپ لوگوں کے پھر یہ چوڑیاں بھی لینی ہے, پھر ابھی میچنگ کے کچھ شوز بھی رہ گئے ہیں. سوچیے اس بار نہیں لوں, اتنی مہنگائی ہے. ہاں, عید کی تیاریوں کے آپ کی طرح میں پرانی پہن لیتی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, آپ کو کنزرو کرنا چاہیے اپنے ریسورسز. آفس والے شوز پہن لیں, آفس والے شوز. تو جی اب شہروں میں, مختلف شہروں میں عید کی تیاریاں کس طریقے سے چل رہی ہیں, کیا جوش و خروش پایا جا رہا ہے شہریوں میں, چلتے ہیں جی آپ کو لے کے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ہمارے ساتھ روبینہ الوی, اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا احمد علی. چلتے ہیں پہلے کراچی, روبینہ سے بات کرتے ہیں. روبینہ, اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ آپ کس کلر کا جوڑا بنوایا ہے آپ نے عید پر پہننے کے لیے, اور کون سے کلرز دیکھ رہی ہیں آپ مارکیٹ میں زیادہ ٹرینڈنگ ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم صدف آپ کو اور سائم آپ کو. اور میں اس وقت مشہور زمانہ مارکیٹ میں موجود ہوں. جو مرد حضرات جو ہے وہ عید کے جب 4-5 دن رہ جاتے ہیں تو وہ بیچارے پھر یہاں کا رخ کرتے ہیں, اور اس مارکیٹ کا نام ہے زینب مارکیٹ. تو یہاں پر بھی کافی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اب جبکہ عید ظاہر ہے کہ 5-6 دن ہی رہ گئے ہیں, تو اس حوالے سے خواتین کی خریداری کو میں فل سٹاپ تو نہیں کہوں گی, وہ تو چاند رات کے عید سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن مرد حضرات جو ہے انہوں نے اب رخ کیا ہے زینب مارکیٹ کا, اور ان بیچاروں کے ساتھ سائم ہمدردی ہے مجھے آپ کے ساتھ بھی, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو صرف 4-5 کلر ہی ہوتے ہیں. ایک فون ہوتا ہے, بلیک ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے, آف وائٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس دیر از نو چوائس. تو لیکن جو برانڈیڈ سوٹس ہیں
انہوں نے آپ لوگوں کی زندگی تھوڑی سی آسان کر دی ہے اور کلرفل کپڑے بنانے بھی انہوں نے شروع کر دیے ہیں. وائبرنٹ کلر بھی اب اکثر مرد حضرات پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. روبینہ میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ اس دفعہ کون سا کلر پہن رہی ہیں, اور آپ بوائز کو تو چھوڑے, اس دفعہ خواتین خیر منائیں کیونکہ سب نے فرشی شلواریں پہنی ہوں گی. ہاں سب ایک جیسے کپڑے. جی بالکل نہیں, مرد حضرات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی, آپ ہم سے پیچھے کہاں ہیں, آپ نے بھی تو فرشی شلواریں سلوانا شروع کر دی ہیں. کوئی فیشن تو آپ چھوڑ دیں ہمارا, آپ لوگ تو پتہ نہیں کس طرف نکل گئے. نمائندگی فہد بھائی. اور اگر دیکھا جائے تو مارکیٹس میں خواتین کا بھی مرد حضرات کے برابر ہی رش ہے, بلکہ میں تو کہوں گی خواتین تو ہمیشہ سے آگے ہی رہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو. تو خواتین کی زور و شور سے شاپنگ جاری ہے. اب ذرا رجحان پرسز کی طرف آ گیا ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی سوٹس ہوں اور میچنگ بیگز نہ ہوں, چپلیں نہ ہوں. تو اب زور و شور جو ہے وہ اب بیگز کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے, اور گاہے بگاہے آپ کو بتاتے رہیں گے مزید کیا تیزی آتی جائے گی 5-6 دنوں میں, اور بس یہی سب ہے. تو روبینہ ذرا ساتھ ہی رہیے گا. اب ذرا ہم ملتان چلتے ہیں, بڑے صبر سے سن رہا ہے مرزا احمد علی ہماری ساری گفتگو. تو یہ ٹرینڈز کیا ہے مرزا احمد علی, ہمیں بتائیں ملتان میں کتنی شاپنگ ہو رہی ہے, کون زیادہ کر رہا ہے شاپنگ, مرد یا خواتین؟ یہ ضرور بتائیں. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ حسین آگاہی میں موجود ہیں. آپ کو بتا چلوں کہ افطار کا وقت بھی قریب ہے, یہاں پر افطار کی خریداری بھی جاری ہے, اور ساتھ ساتھ عید کے حوالے سے بھی خریداری جاری ہے. یہاں پر اس وقت جو میچنگ جولری ہے, بیگز ہیں, میچنگ دوپٹے ہیں, اور ریڈی میڈ بچوں کے جو کپڑے ہیں ان کے اسٹالوں پر جو ہے یہاں بہت زیادہ رش ہے, کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر درزیوں نے ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا. اس کے بعد جو ہے مرد حضرات بھی یہاں مارکیٹ آنے پر موجود ہیں, اور ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف جو ہے وہ خاصی یہاں پر توجہ دی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے یہاں پر خریداری جاری ہے, بچے بھی موجود ہیں, خواتین بھی موجود ہیں, اور ہر کوئی اپنی پسند سے یہاں پہ عید کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے, خریداری کر رہا ہے. جی اچھا, تو یہ بتائے گا کہ زیادہ خواتین کون سے کلرز لیتی نظر آ رہی ہیں کپڑوں کے حوالے سے, اور کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر آپ؟ جی اس وقت جو ٹرینڈ دکھ رہا ہے وہ وائٹ کلر ہے, بلیک کلر ہے, پنک کلر ہے, اور خاص کر جو فرشی شلواریں ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے ملتان میں خاص کر بہت زیادہ ان ہے. خواتین جو ہے وہ شوق سے فرشی شلوار جو ہے وہ بنوا رہی ہیں, جبکہ مرد حضرات کی بات کی جائے تو مرد حضرات کو عید کے کپڑوں میں بلوچی شلوار بہت زیادہ پسند ہے. بلوچی شلوار جو ہے وہ عام شلوار سے اس میں بہت زیادہ کپڑا لگتا ہے اور بہت زیادہ تہیں ہوتی ہیں اس میں, لیکن اب درزی حضرات جو ہے وہ سی کر نہیں دے رہے, تو اس لیے جو ہے ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف جو ہے مردوں کا دھیان زیادہ ہے, اور خواتین بھی اپنی میچنگ کے حوالے سے ریڈی میڈ اسٹال کا رخ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مرزا احمد علی ملتان سے بتا رہے تھے, روبینہ ہمارے ساتھ تھی کراچی سے, زینب مارکیٹ سے. ایک چیز بتائیں, آپ کا دونوں ہمارے رپورٹر سے فوکس یہ تھا کہ خواتین کون سے کپڑے بنوا رہی ہیں, کس کلر کے کپڑے بنوا رہی ہیں, کس کو ڈریس دینا آپ نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں آپ مجھے نام بتا دیں کس کو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو عیدی بھجوانی ہے. سیفسٹ آنسر ہے. کیسے آپ نے اسپن کیا ہے؟ اگر میں نہیں پوچھتا خواتین سے کہ آپ نے کس کا نام مہندی میں لگوانا ہے, لکھوانا ہے, تو یہ آپ نے مجھ پہ ٹیگ کیا. لیکن میں تو بات بتاؤں, میں آپ کو دکھا دوں گی میں نے کس کا نام لکھا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا, میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات بیچارے مرد جنہوں نے عید کے عید ہی نیا سوٹ پہننا ہوتا ہے, عید کے عید ہی کوئی برائٹ کلر پہننا ہوتا ہے, عید کے اوپر ہی کوئی 200-250 روپے کا فیشیل کروانا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی خواتین کو 200-250 کا فیشیل ہو کہاں رہا ہے, یہ مجھے بتا. مردوں کے ہو جاتے ہیں نارملی. کس چیز سے فیشیل کر رہے ہیں جو 200-250 ہوں آپ کو, شیونگ کریم پکڑ کے ڈالتے ہیں, وائٹ بس منہ پہ لگا دیتے ہیں, وہ مرد اسی میں خوش ہو جاتے ہیں بیچارے. وہ فیشیل ہو گیا, چھوٹی چھوٹی خوشیاں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی خواتین کو پرابلم ہے جی کہ مرد حضرات کیوں اتنی تیاریاں کر رہے ہیں. تو جی بیچارے مرد عید کے خواتین کو نہیں ہے, وہ جو میرڈ حضرات ہیں جب وہ فیشیل کرا رہے ہیں تو ان کی بیگمات کو شک ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اتنی تیاری کیوں کر رہے ہیں. عید کے عید کرے الگ بات ہے, عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں. عید کے لیے کر رہے ہیں, پتہ ہے اصل میں بوائز کو عید کی عیدی تو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے, تو اتنا تو مارجن دیں, اور ورنہ تو پورا سال جو ہے وہ ایسے بیچارے مٹی گھٹے کے اندر. بس آپ نے میرے اس سوال کو جو گھما دیا ہے نا, اور اس کے بعد آپ نے پوری کہانی بنا دی ہے. یہ آپ بہت کامیاب ہو گئے اس فیلڈ میں, آپ جس فیلڈ میں آ کر آپ بیٹھے ایسا ہے. چلیں جی آگے بڑھتے, نہیں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی ہماری. اور جی ہاں جی, رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ جن لوگوں نے تھرو آؤٹ دا رمضان روزے رکھے ہیں, تو اب کیونکہ
شاپنگ بھی ہے, بہت سارا کام بھی ہے اور آفس بھی جانا ہے, تو لوگ جو ہے نا تھوڑا انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی انرجی لو ہے, تھوڑی ویکنیس بھی فیل کر رہے ہیں. تو ہم جی آج بات کرنا چاہیں گے ایسی کون سی وہ غذائیں کھائی جائیں, کیونکہ سارا مہینے تو ہم نے پکوڑے, تیل والے پکوڑے, سموسے سب کھائیں, تو انرجی کس چیز سے آ سکتی ہے؟ فروٹس ہیں, جوسز ہیں, کیا کیا جائے, کیوں سائیں؟ بالکل ایسی ہے. اور بات کرنے کے لیے ہمیں اچھے مفید مشورے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ماہر غذائیات ڈاکٹر اریج ہارون. تھینک یو ویری مچ اریج فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. مسلسل روزوں کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے, سستی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے. جب آخری اشرے میں نا مجھے لگتا ہے کہ میری انرجی ڈرین ہو گئی ہے, اور یقین کریں کہ مینٹل ہیلتھ بالکل زیرو پہ آ گئی ہے, انرجی سیلز ختم. اور لگ رہا تھا انرجی ڈرین, ڈپریسو ایپیسوڈ ایسا آتا ہے نا رات کے 12 بجے زیادہ ہو رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے. کیا کیوں ہوتا ہے آخری اشرے میں تک, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انرجی بس باڈی گیو اپ کر چکی ہوتی ہے؟ وہ ہم لوگ ہیلدی فوڈز کھا نہیں رہے ہوتے نا, ہم وہی فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں نرشمنٹ زیادہ ہو وہ کم کھا رہے ہوتے ہیں. تو نرشمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں, جیسے کہ کھجور ہے, انجیر ہے, نٹس ہیں, ان کا استعمال کریں. میں کہتی ہوں لاسٹ میں آ کے نا آپ اوٹس لینا شروع کر دیں, اوٹس سو کر کے رکھ دیں, اس میں انجیر اور ڈیٹس ڈال دیں, بہت سارے نٹس ڈال دیں. سحری میں لوگ کہتے ہیں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور پھر ہم اوٹس بھی کھا رہے ہیں, اوٹس ہم عام دنوں میں کھا لیں گے. تو اوٹس بھی کھائیں تو ساتھ پروٹینز لے لیں نا, ایگز لے لیں. ضروری تھوڑی کہ اوٹس کھانے کے بعد آپ اس کا کچھ اور نہیں لے سکتے. چھوٹی سرونگ اوٹس کی لے, ساتھ ایگز لے لیں, پروٹینز لے لیں. جوسز وغیرہ میں ایڈوائز نہیں کرتی, لیکن یہ کہ آپ بلینڈز بنا کے فروٹس کے لے سکتے ہیں. رات میں بہت زیادہ اسپائسز اور بہت تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, اس سے مزید انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. آپ کی بلڈ سرکولیشن ساری اسٹمک کی طرف چلی جاتی ہے اور ڈرین ہو جاتی ہے. اسپیشلی اسپائسز سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ایکنی کے بہت ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان پہ اسکن بھی اچھی لگنی چاہیے. اچھا, ایک ٹرینڈ آج کل یہ بھی ہے, اسکن کے بارے میں پوچھوں گی. ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے ریچ کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ جی آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ فلاں سوپ پئیں, سوپ پی کے روزہ رکھنا, از اٹ گڈ, اور یہ آپ کو سسٹینیبل رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے؟ دیکھو سوپ جو ہے نا سحری میں نہیں, لیکن افطار میں میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ آپ افطار میں سوپ ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وارم فلوئڈز ہیں, اس میں آپ ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں تو ایک اچھا جو ہے نا آپ کو الیکٹرولائٹس مل جاتے ہیں, کولاجن اچھا مل جاتا ہے. لیکن سحری میں آف کورس آپ کو کمپلیکس کاربس بھی چاہیے, جیسے دلیا میں کہہ رہی ہوں نا, اوٹس آپ لیں یا کوئی دلیا لیں, یا پھر آپ کوئی گندم کی ہول ویٹ آٹے کی کوئی روٹی لیں, وہ ضروری ہے سحری میں. تو جب جنہوں نے کھائے ہیں پوری رمضان کے اندر پکوڑے, تیار ہے پمپل نکلنے کو, پکوڑے کھائے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں کھائی ہیں, چکنی چیزیں کھائی ہیں. اب چاند رات سے ایک دن پہلے مجھے پتا ہے کہ پمپلز نکل آنے ہیں پوری قوم کے, مطلب جنہوں نے کھائے ہیں. پر ایسی جگہ آتا ہے فیس پہ کہ آپ اسے نہیں چھپا, چاند کی طرح نمودار ہوتے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر. اس پمپل سے کیسے جان چھڑوائی جائے عید کے دن, کیسے اس کو کیا کریں پھر اس کا؟ دیکھیں اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ ایکنی نکل رہی ہے, آئسنگ کر لینی چاہیے. کوئی اچھی اگر آئنٹمنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کریں. اسکن کو کلینز بہت اچھا کریں. اور آپ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہی تھی نا جو بات ہو رہی تھی, میرے پاس میل پیشنٹس آ رہے ہیں اسکن کے لیے ٹریٹمنٹس لینے کے لیے, اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے, ہمارے ہاں اب جس ٹرینڈ ہو گیا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کی اسکن کا کیئر آپ کو کرنی چاہیے, ٹریٹمنٹس کرنی چاہیے. اور اگر ایکنی ہو جائے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ کو پریزنٹیبل نہیں لگ رہے آپ, تو آئسنگ کر لیں. آئسنگ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, بلکہ آئسنگ سے آپ کی چیز اسکن بھی اچھی رہتی ہے. سولوشن کیا ہے, لوگ وہ پیچز لگا لیں, آج کل پمپل پیچز آئے ہیں وہ بھی لگائیں, لیکن وہ انسٹنٹ نہیں. اس سے ہوتا ہے کہ اس وقت تو نکل جاتا ہے لیکن اسکار رہ جاتا ہے, تو آپ نے اسکار پریونٹ کرنا ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ آئس کر لیں گے یا کوئی آئنٹمنٹ لگائیں گے تو اسکار نہیں ہوگا. اور کبھی بھی ایکنی اگر نکل رہی ہے, پمپل نکل رہا ہے, تو پلیز اس کو بریک کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے ٹائم پہ ہیل ہونے دیں, ورنہ اسکار جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہیل ہوتا. اچھا, انرجی ڈرنکس کون سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بڑا پھل فروٹ تو کھا رہے ہوتے ہیں بٹ انسٹنٹ بھی ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے. اچھا, ایک ڈرنک انسٹنٹ میں جیسے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ کوئی سا بھی ملک لے لیں لو فیٹ, یا پھر کوئی جیسے آلمنڈ ملک آتا ہے اگر آپ ایکسپینسو لینا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ورنہ جو بھی دودھ آتا ہے اس کی ملائی ہٹا کے اس میں 2 کھجوریں, 2 انجیر, تھوڑے سے نٹس اور 1 چمچ پینٹ بٹر کا ڈال دیں, تو آپ کی بہت اچھی ایک ڈرنک بن جاتی ہے. اس کو آپ ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں, آپ روم ٹیمپریچر بھی پی سکتے ہیں, آپ سحری میں بھی یوز کر سکتے ہیں, افطار میں بھی یوز. اور ورک آؤٹ سے پہلے, رمضانوں میں لوگ اکثر ورک آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, رمضان میں نا اگر آپ افطار سے پہلے ورک آؤٹ کریں پھر تو بہت اچھا ہے کہ عصر کے بعد آپ ورک آؤٹ کریں اور آ کے افطاری کر لیں. اس میں آپ پھر اپنے الیکٹرولائٹس کے لیے کوئی لیمنیڈ بنا لیں, کھجور فوراً سے کھا لیں اپنی, اور آپ کی جو بھی پروٹین کا پورشن ہے, کوئی چکن کا آپ نے پیس رکھا ہو, کباب رکھا ہو, تھوڑے سے بینز ہوں یا چنے کی چاٹ ہو, وہ آپ کی چیزیں اچھی رہتی ہیں. اور اگر آپ افطار کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو تراویح
के अराउंड आप करेंगे, आप वर्कआउट करेंगे तो उससे पहले आप कॉफी ले लें, नट्स ले लें और आके फिर आप डिनर कर लें. अब पीनट बटर का मैं पूछ रही थी, इज इट गुड, लाइक हेल्दी है ये? बिल्कुल. नट बटर शुगर होती है? नहीं, अगर आप शुगर फ्री नट बटर्स लेंगे ना जिसमें कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं होंगे, जितने भी नट बटर्स हैं चाहे वो पीनट के हों क्या आलमंड के हों, नट बटर्स आर हेल्दी ऑप्शंस. अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये 2024-25 में ना एक बड़ा आज वो हर बंदा कहते हैं आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, नो आई कांट हैव मिल्क, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. तो उसका क्या हाल है? फिर कौन सा मिल्क दिया जाए उनको? लैक्टोज इंटॉलरेंट एक तो ये कि बड़े होकर नहीं होते, अगर होंगे तो बचपन में डायग्नोज हो जाएंगे. नहीं, बचपन में ठीक होते हैं, बड़े होकर लैक्टोज इंटॉलरेंट. कोई स्टेटस सिंबल है क्या? एक तो एक ट्रेंड भी है ग्लूटेन और लैक्टोज का ना, एक ट्रेंड भी चल गया है. दूसरा रीजन ये होती है कि कभी कभी हम लोग जब इतना जंक फूड खाते हैं तो हमारी गट जो है ना उसमें वो लीकेज स्टार्ट हो जाता है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो हम सर्टेन फूड से हमें एलर्जिक रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं. हम जो नॉर्मल खा रहे होते हैं पहले कभी कुछ नहीं होगा, अचानक से उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन आएगा जिसमें हमें ब्लोटिंग या हेडेक या कोई स्किन पे होगा, तो वो कहेंगे कि हो सकता है कि हम इंटॉलरेंट नहीं होते, एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं और वो आप गट अपनी हील कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे. और अगर हो गया तो ऑलवेज नॉन डेयरी ऑप्शंस हैं, जैसे आलमंड मिल्क ले लें, ओट्स का मिल्क ले लें, कोकोनट का मिल्क ले लें, तो आप दूध जो है वो नॉन डेयरी. लेकिन आपने कहा ये बच्चों में होता है, बड़ों को नहीं. लैक्टोज तो बचपन में डायग्नोज हो जाएगा बचपन. ठीक है, बहुत शुक्रिया. मुझे बताए तो सही. डॉक्टर रीज हारून हमारे साथ, हमारे ग़ज़ायत, बहुत शुक्रिया. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर में बचपन में डेयरी फार्म का फ्रेश मिल्क आता था और वो जब बड़े हुए यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने कहा कि नहीं, खुले दूध से भी हमें इशू होता है, वी आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो वी कैन नॉट हैव. कितने ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, उन्होंने यही कहा और फिर जाहिर है ग्लूटेन इंटॉलरेंट भी होते हैं. चलें जी, वो कह रहे हैं ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक बहुत जरूरी है, जरूरी है ब्रेक. चलें जी, ब्रेक. वेलकम बैक. और भाई ठीक है, साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, लेकिन क्या चोरी और वारदातें करने की भी कस्में खाई हैं? क्या मतलब? यहाँ पे मियाँ बीवी जो है वो डकैती की वारदातें साथ करते हैं. अच्छा. तो वो पकड़े गए हैं. तो पुलिस ने लाहौर में बड़ी कार्रवाई की है और पता है उन्होंने कितनी वारदातें की हैं? 50 से ज्यादा मिलके दोनों मियाँ बीवी ने वारदातें की हैं और ऑपरेशन विंग ने दोनों को गिरफ्तार किया. तो हमारे साथ अहमर खोकर, उनसे जानते हैं. अहमर ये बताएगा, ये मोहब्बत है, ये कमिटमेंट है, ये क्या मामला क्या था? मियाँ बीवी मिल के वारदातें करते थे? देखें, ये तो ना मोहब्बत है ना कमिटमेंट है, ये पैसों की लालच है. और ये माह रमजान जो है वो लाहौर में जो डकैती की वारदातें करने वाले गिरोह हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है. पहले जो रमजान गुजरते थे वो डकैती की वारदातें इतनी होती थी कि शहरियों के ऊपर भारी होता था, ये डकैतों के ऊपर भारी है. ये मियाँ बीवी जो हैं तकरीबन 6 साल कबल भी मुतअद्दिद वारदातों में जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं. फिर इन्होंने डकैती की वारदातें जो है वो 6 साल बाद दोबारा शुरू की हैं. शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है. आमना जो है वो खातून का नाम और इफ्तिखार इनके शौहर का नाम है. शेखुपुरा से ये मोटरसाइकिल पे निकलते हैं. लाहौर शहर के ग्रीन टाउन, टाउनशिप और जॉ टाउन, ये 3 ऐसे इलाके और भी दीगर इलाके जो इनके टारगेट होते हैं. तो इनका जो तरीका वारदात है वो बड़े खतरनाक है. पुलिस की नाक में इन्होंने दम कर रखा था. 3 महीने में तकरीबन इन दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा वारदातें जो है वो की हैं. तो डीएजी ऑपरेशंस जो हैं फैसल कामरान, उन तक जब ये बात गई और फिर उन्होंने सख्ती से इसके हवाले से नोटिस लिया और मुतलका जो टाउनशिप का थाना है उनके एसएचओ को कहा, फिर अहकाम जारी की कि इनकी गिरफ्तारी के हवाले से. तो अदनान रशीद जो हैं गुजर, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया. तो अहमद, इनकी गिरफ्तारी अमल में कैसे लाई गई थी? कोई वारदात करते पकड़े गए थे? ये कैसे अमल में लाई गई इनकी गिरफ्तारी? बिल्कुल, ये वारदात करके निकले ही थे और पुलिस जो है वो इनका पहले ही ताकुब कर रही थी. तो इनको ट्रेस आउट किया है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, फिर इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है. तो बाद में जो मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता लगा कि इनके नाम आमना है, इफ्तिखार, इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है. फिर इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो उनमें पता लगा कि तकरीबन 50 से ज्यादा ये वारदातें कर चुके हैं. लेकिन इनकी बैड लक ये है और पुलिस की खुशनसीबी ये है कि लाहौर पुलिस जो है वो इस बार माह रमजान में बहुत ही ज्यादा मुतहरिक है डकैतों के खिलाफ. और डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान नहीं टल रहे, दिन रात जो है वो लगे हुए हैं डकैतों को पकड़ने के हवाले से. बहुत ज्यादा जो है वो मुतहरिक है, अहकाम भी जारी कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि ये मियाँ बीवी भी जो है वो धरे गए हैं. ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद खोकर अपडेट करने के लिए. और इनकी कन्विक्शन हो जाए, नहीं तो ये फिर दोबारा से वारदात हो जाएंगे. अच्छा, मैंने ये सोचना था कि पहले मियाँ जो था वो डकैतियां करता था या पहले बीवी डकैतियां करती? इस फील्ड में पहले आया कौन?
اور پھر وہ دوسرے کو لے کے آیا. یہ ہم پورا اس کا کرٹیکل انالیسس کریں گے. ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم جرمنی لیے چلتے ہیں. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ایئرپورٹ پر جہازوں کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کرنے والا مسلم عملہ رمضان المبارک پورے احترام سے اور اہتمام سے منا رہا ہے. اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان رمضان کیسے مناتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی محمد صلاح الدین کی اس رپورٹ میں. غیر میں روزگار کی خاطر گھروں سے ہزاروں میل دور موسم کی سختیوں کو جھیلتے یہ ہیں فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر ہوائی جہازوں کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کرنے والا عملہ. مسلم عملے کا کہنا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں افطار کا اہتمام روایتی انداز میں کرتے ہیں. پچھلے 12 سال سے فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے آپریشنز میں ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ, اور الحمدللہ روزوں میں بھی ہماری عبادت کے لیے ٹائم, نماز کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. اس سلسلے میں ایئرپورٹ انتظامیہ کی طرف بھی سہولت دی جاتی ہے کہ ہم افطار کا وقت کام سے بریک کر افطار کر سکیں. ایئرپورٹ پر کام کرنے والے عملے میں ترکیہ, پاکستان, افغانستان, مراکش اور دیگر مسلم ممالک کے لوگ شامل ہیں. محمد صلاح الدین, ARY نیوز. کیا بات ہے بھائی, کتنی زبردست طریقے سے سیلیبریشن ہوتی ہے. اور ہم بھی اپنے سیلیبریشن کا اہتمام کرتے ہیں, اپنی افطاری کا. تو جی افطاری کریں گے. جی جی بہت روزہ رنگا ہے. چلیں جی اجازت لیتے ہیں آپ سے, ملتے ہیں آپ سے کل 4:03 تک. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, تب تک اللہ حافظ.